गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज के इस प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे जो प्रोफेशनल लाइफ में हो रहे होते हैं धोखे, उससे मुतालिक। ये बात इसलिए करनी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा तो मेरा ख्याल है पेट अच्छे से भर चुका है। वो जो खाने की बात आपने की ना, तो धोखों के पर्सपेक्टिव से आई थिंक हमारा पेट, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब भर चुका है। हाँ, We're done। और आपसे भी हम ये आज कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टिल अभी पेट खाली है तो प्लीज़ ये ज़रा सोचिए। कुछ जुमले हैं जो कि आज मैं और सभी आपको बताएंगे। अगर आपको आसपास ये सुनने को मिले तो ज़रा सा ना कान खड़े कर लीजिएगा। आप तो मेरे भाई हैं, आपसे तो वो वाली बात ही नहीं है। आपसे तो पता है हम ऐसी बात करते ही नहीं है। और जो ये बात करें ना आपसे कि पैसों वाले मामलात पे, नहीं कोई जस्ट जो आप कहेंगे कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। इन सारे बातों पे आपने कतन कान नहीं धरने। ये सब धोखा होता है। बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। आपको जो बंदा कहे ना, नहीं हमारी जिम्मेदारी है, हम ये करेंगे, हमारा काम है ये, हम पैसे आपको दिलाएंगे, या ऐसी कोई अगर आपसे कोई भी बात करता है ना, प्लीज प्लीज इट्स अ स्कैम। किसी की बात पे यकीन ना करें। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मेहनत कर रहे होते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं। तो उसमें जब कोई आपको उस लिहाज से आपकी पेमेंट ना दे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि आपको फिर शट अप कॉल देनी भी होती है। नेक्स्ट टाइम उन लोगों के साथ काम नहीं करना होता। तो ये बहुत जरूरी है कि नहीं काम करना। मैंने तो ठान लिया है, चाहे वो नेक्स्ट टाइम एडवांस ही क्यों ना दे, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी भी होती है कि पिछले 2-3 इवेंट्स के पैसे नहीं दिए हुए होते, 3 इवेंट्स के बाद एक इवेंट आता है और कहते हैं अच्छा हम आपको एडवांस दे देंगे, अब आप काम कर लें हमारे साथ। उनको लगता है कि वो सारी कंपनसेशन हो जाती है। तो वो 4 इवेंट्स आपसे तकरीबन एक इवेंट के पैसों में करवाने की एक स्ट्रैटेजी होती है। प्लीज़ इट्स अ स्कैम, कभी इन बातों में मत आएं और पैसों के मामले में किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, होस्ट्स, कंपेयर्स जो कि प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, अगर तो आप किसी के साथ ऑलरेडी काम करते चले आ रहे हैं और एक अच्छा आपका वर्किंग रिलेशन बना हुआ है, दैट मेक्स सेंस। अगर एक नया शख्स उसमें एंटर हुआ है या उसकी मार्केट में उतनी वर्थ नहीं है या उसका वो नाम नहीं है, लोग उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, तो प्लीज़ सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी भी लगाएंगे, अपना वक्त भी देंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको या एक तो ये कि आपकी जो ड्यू शेयर है वो मिलता नहीं है और आपको उस गिल्ट में डाल दिया जाता है कि जब पता नहीं जैसे आपने क्या मांग लिया उनसे, जब आपने कॉल्स करते हैं भीख मांग रहे हैं। मैं सीरियसली आपको बता रही हूं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वाकई आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप अपने पैसे नहीं मांग रहे, आप किसी का हक मांग रहे हैं, आप अपना हक नहीं मांग रहे। आपको फील भी ऐसे ही कराया जा रहा होता है। सही बात है। तो एनी हाउ आज बात करने का मकसद भी यही था कि प्लीज़ जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनफैक्ट आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील कर रहे होंगे पैसों के हवाले से भी, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन। चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त है, कुछ भी है, स्पेशली अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, आपको 4 लोगों ने बता दिया, आपका एक बार उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। और सर एक बात और भी लोग कहेंगे पता नहीं ये क्यों अपनी कोई पर्सनल बात यहाँ पे लेके बैठ गए। हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो हर जगह पर हो रहा है, दूसरा है कि आई थिंक ये हमारा फर्ज भी होता है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मिस कमिटमेंट कर रहा है, लोगों के पैसे मार रहा है, नाहक खा रहा है, एक्सपोज करें, नेम देम, शेम देम। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसने, उस एक शख्स ने, उसकी इस करतूत ने इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके हवाले से इफ़ यू हैव दैट प्रूफ, तब जरूर लोगों के सामने इस बात को रखें। लोग हैं जो कि इससे बच भी सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाकर प्लीज़ टैग देम। जितने भी लोग उसको देखेंगे, आप उनको उस धोखे से बचा रहे हैं। सो ये तो मैं तो इसको सदका जारिया भी कहूँगी, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को बचा रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप किसी को धोखे से बचाएं, किसी की आप हेल्प कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैग करें, नेम एंड शेम देम। तो बस ये बड़ा ज़रूरी होता है और ये बहुत से मामलात में ज़रूरी होता है कि आपको सिर्फ चुप नहीं रहना होता। ठीक है, वो कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर आप बुराई देखें तो सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा होता है कि आप दिल में उसे बुरा समझें, लेकिन जब आप कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों ना करें। यस, व्हेन यू हैव दैट पावर तो डू इट। ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब की कोशिश ये होती है कि हमने अपनी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो जो भी ऐसी ब्लैक शिप्स होती हैं उन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी होता है, काली भेड़ों को एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करें, जो कि हम करेंगे। एनीवेज, ये भी बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स होंगे जिनमें आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ڈینٹسٹ کے شعبے کی اور اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں. یوں تو ایک جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ناٹ جسٹ ان کراچی, کیونکہ بہت سے اور جگہوں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک شہر کا نام اس سے بیسلی لیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے ذرا یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہوتے دیکھی کہ جس کے پاس ڈگری نہیں بھی تھی یا جس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں بھی تھی, جس طریقے سے وہ علاج کر رہے ہیں لوگوں کا, اس سے خاصا مسئلہ ہوا. اب تو دور بھی ایسا کہ ویڈیوز بھی بن جاتے ہیں, سامنے آ بھی جاتے ہیں, لوگ اپنے مسائل بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اچھا ہم نے فلاں جگہ سے ٹریٹمنٹ کرایا تھا اور ٹریٹمنٹ خراب ہو گیا. سو کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں؟ ایک تو وہ جو کہ ماہر نہیں ہے وہ, اور ایک جو ماہر تو ہیں لیکن پھر بھی وہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کب کس ایشو کے ساتھ کس کے پاس جانا چاہیے, چونکہ ہم اس پر ایک دفعہ پہلے بھی سیگمنٹ کر چکے ہیں کہ اٹس ناٹ جیسے کہ دانت کا کوئی مسئلہ بھی ہے تو آپ نے صرف ایک ڈینٹسٹ کے پاس جانا ظاہر ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا بریسز لگوانے تو کس کے پاس جانا ہے, کوئی سرجری کی طرف اگر آپ جائیں تو کس کے پاس آپ جائیں گے, بچوں کے معاملات میں کس کو آپ نے دکھانا ہوتا ہے, تو ان کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. سو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے, پلس بہت سی جو انوویشن آ رہی ہے اس فیلڈ میں اس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر افضال انجم از ود اس ٹوڈے, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, بہت زیادہ لوگوں کے کامنٹس دیکھے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے فلاں کام کرایا تھا اور خراب ہو گیا. کیا کیا خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر تھوڑا بریفلی آپ کو ایکسپلین کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ جو فارنرز آئے ہوتے ہیں ان کے سامنے والے دانتوں میں لیٹ سے ڈائسٹیما ہے. ڈائسٹیما از سم تھنگ کہ آپ کے سامنے والے دانتوں میں گیپ ہے. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا فل کر دیں, میری فلائٹ ہے, میرے پاس 2 دن ہیں اور 2 دن میں مجھے آپ یہ کلوز کر کے دیں. اوکے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں ڈینٹسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیٹ سے کہ اگر آپ کا ڈائسٹیما زیادہ ہے, اگر آپ کا جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ دانتوں کے اوپر ونگرز لگا کے اس کو کور نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دانتوں کی گرائنڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دانتوں کی گرائنڈنگ کر کے آپ کے کم سے کم جو 6 دانت ہوتے ہیں ان کی گرائنڈنگ کر کے تو وہ اس سائز کی کیپ تیار کرتے ہیں جس کو آپ کراؤن بھی بولتے ہیں, جو آپ کے ڈائسٹیما کو کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے ڈیزائننگ اس طرح کی جاتی ہے. اس میں ہوتا ہی ہے, دیکھیں آپ میرے پاس ہیلدی دانت لے کے آئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا گیپ کلوز کر دیں, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ود ان 2 days میں یہ کام کر دوں گا. ایون 1 day میں ہو جاتا ہے. اگر آپ زرکونیا کراؤن پریپیئر کرا رہے ہیں, ہم اسی وقت اسکیننگ کرتے ہیں, اسکین کر کے ہم اسی وقت سافٹ ویئر پہ اس کی ڈیزائننگ کر کے اس کو ہم ود ان 1 day تیار کر لیتے ہیں. اوکے. تو اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جناب میں یہ ڈائسٹیما کلوز کر رہا ہوں تو مجھے بدلے میں آپ کے یہ دانت گرائنڈ کرنے ہوں گے اور اس سائز کا. اب ہوتا یہ پیشنٹ نے کروایا, پیشنٹ چلا گیا. اب پیشنٹ جب وہاں پہنچا تو وہاں جا کے اسے پتہ لگ رہا ہے میرے دانتوں کو سینسٹیوٹی ہو گئی ہے, مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے. ڈائسٹیما تو کلوز ہو گیا اور ڈاکٹر بڑے پراؤڈلی بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ تھا بیفور آفٹر کر دیا. اب وہ بیفور آفٹر اس کے ساتھ ہو گیا یو کے میں جا کے یا وٹ ایور جدھر بھی وہ جا رہے ہیں. اب وہ وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہے. اب اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی جو فرسٹ لیئر ہے انیمل وہ گرائنڈ ہو چکی ہے, ڈینٹین ایکسپوز ہو گئی ہے, ٹھنڈا گرم آپ کو لگ رہا ہے. اگر زیادہ سینسٹیوٹی ہے تو آپ کا روٹ کینال کر کے ہمیں یہ کیپس اتار کے ان 6 دانتوں کا روٹ کینال کر کے ہمیں دوبارہ سے کیپنگ کرنی پڑے گی. اب وہ ینگ تھا, موسٹلی آپ کو پتہ ہے ینگ ہی آپ کے پاس آئیں گے ڈائسٹیما یا ان چیزوں کے لیے. اب وہ بچہ ینگ تھا یا بچی ینگ تھی اور اس ایج پہ آپ نے اس کو روٹ کنال پہ پش کر دیا, اور آفٹر 10 years روٹ کنال کی لائف بکس میں 7 years بتائی جاتی ہے, پریکٹیکل لائف میں چلیں 10 سے آپ 12 سال لگا لیں میکسیمم. تو اس کے بعد تو وہ دانت کی کیا ویلیو رہے گی. اب وہ ینگ بچہ تھا, آپ نے اس کے دانتوں کی گرائنڈنگ کر دی جسٹ فور دا کہ میں اس پہ جو ہے وہ کلوز کر رہا ہوں. تو اب وہ بیچارہ اپنی لائف کو 10 سال بعد کہاں دیکھے گا, اس چیز کا اس کو اندازہ اس وقت نہیں ہوتا. تو میری یہ ہے کہ آپ لوگ نا بس ایک جو بھی چیز ہوتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جس چیز میں شارٹ کٹ ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, وہ ایک کہہ لیں وے ٹو ڈسٹرکشن ہے. سو آلویز ریمبر کوئی بھی شارٹ کٹ ڈینٹسٹری میں آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے. صحیح. آپ جو پیشنٹ ہیں آپ نے ڈائسٹیما کلوز کروانا ہے, آپ کو بریسز لگوانی پڑیں گی. آپ بریسز لگوائیں, آپ دانتوں کو موو کروا کے انہی دانتوں کو کلوز کروائیں. اٹس اے لانگ ٹائم. اگر آپ نے ٹھیک ہے فارنر ہے آپ نے جانا ہے تو آپ الائنر لے جائیں, الائنر بھی سیم کام کر دے گا, وہ بھی کلوز کر دے گا. اٹس اے لانگ ٹائم, لیکن کم سے کم 8 مہینے بعد یا آپ کے وہ دانت ایک دفعہ آپ کے اپنے دانت ہوں گے, آپ کے آرٹیفیشیل دانت وغیرہ وہ نہیں ہے. آپ کو روٹ کنالز, آپ کو یہ ایشوز, یہ چیزیں وہاں فیس نہیں کرنی. آپ صرف ایک الائنرز لیں, الائنرز لگائیں, آپ کے دانتوں کا وہ ڈائسٹیما کلوز ہو گیا اور دیٹس اٹ. اور پھر اس کی طرف ہم ریٹینرز دیتے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے دانت وہاں پہ ہم ہولڈ کر لیتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ تو نو شارٹ کٹ. اسی طرح امپلانٹس میں ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے بیزل امپلانٹ, اس کے ہمیں یہ چیز آنورڈز ہمیں ملتی ہے. تو آپ وہی امپلانٹ کروائیں کنونشنل, جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں اکثر
کہ کنونشنل از فور لائف ٹائم. وہ آپ نے کروایا, وہ ایک لانگ عرصہ پرسکون طریقے سے بغیر کسی ٹینشن کے آپ کا گزر جاتا ہے. اگر آپ بیزل کرواتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی 3 دن میں ہمارے دانت اپر لوور فکس کر دیں, اور کیا جا رہا ہے, ہو رہا ہے, پیشنٹ آتا ہے, پورا ماؤتھ اس کا ہم فل ریسٹور آپ کر دیں. دیکھیں ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جو چیز جہاں پہ فٹ نہیں ہو رہی, آپ 3 دن میں نہیں کر سکتے, آپ نہ کریں. آپ سے سوری ٹو پیشنٹ. دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے. ہمارے پاس ایک ٹرسٹ بلڈ کر کے پیشنٹ آیا ہے, اس کا یار میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اچھے سے دیکھے گا, اچھے سے ایگزامن کرے گا, جو میرے لیے بیسٹ ہے وہ بتائے گا. بالکل. اب اگر ڈاکٹر پیشنٹ سے کہتا ہے کہ یار آپ, میں یہ کہتا ہوں آپشن ہی آپ یہی رکھیں لائنر کا, وائی یو آر گیونگ دا آپشن کہ میں اس دانتوں کو گرائنڈ کر کے یہ کر دوں گا, آلتھو یو نو کہ آگے جا کے پیشنٹ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, تو یو نو بیٹر دین وائی یو آر ڈوئنگ دس. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, سم ٹائمز اگر آپ ونیئرز لگا رہے ہیں, ویڈینٹری ٹوٹ کلاس, موسٹلی اس میں ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کراؤننگ کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ گرائنڈنگ کر دی ہے فور دا سیک, ڈیو ٹو مینی ریزنز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی, تو آپ کو روٹ کنال مسٹ ہو جاتی ہے. تو روٹ کنال کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ وہاں جا کے سفر کرے گا, تو آپ وہاں جا کے پہلے سے کر دیں, ورنہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ میڈیسن پہ آ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی, جس طرح بچوں کے دودھ والے دانت آپ نے پہلے نکال دیے ٹائم سے, جبکہ اس کا وہ ٹائم, ابھی دودھ والے جو دانت ہیں ملکی ٹیتھ ہیں, اس کا ایک ٹائم ہے, اس نے آپ کے منہ میں رہنا ہے فور دا ایج, جب تک کہ اس کے پرماننٹ دانت نیچے سے آ نہیں جاتے. آپ پہلے ایکسٹریکٹ کر دیں گے, لیٹ سے آپ جی دانت ختم ہو گیا, وی ہیو ٹو ایکسٹریکٹ, آپ نے نکال دیا. اب جو نیچے والا دانت ہے اس کے لیے آپ نے اسپیس مینٹینر نہیں لگایا کہ یار وہ دانت سیدھا باہر ہے, تو ہو سکتا ہے اوپر سے کلیز جو اسپیس ہوتی ہے وہ موسٹلی کلوز ہو جاتی ہے, تو دانت نیچے ہی کہیں ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پھر آپ دوبارہ بریسز لگاتے ہیں ایک نئے پہ. چھوٹی سی مسٹیک کہ آپ کو دودھ والا دانت جس کی اب آپ 11 سال میں آپ کا پرماننٹ 12 سال میں آتا ہے, تب تک آپ اس کو لے کے چلیں, جیسے بھی لے کے چلتے ہیں آپ اس کی آئیدر, تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ پین ہو تو تب کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہی آپ آ جائیں. آپ بچوں کو دیکھتے رہیں, چھوٹی موٹی فیلنگز ہوتی ہیں, ادروائز پھر ہمیں پلپیکٹومی کرنی پڑتی ہے. اس میں ہم بچے کے دانت کی نرو ریموو کر دیتے ہیں, وہ پین فری ہو جاتا ہے, پھر ہم میڈیسن بھرتے ہیں اور اس کو فیلنگ کے ساتھ کلوز کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دودھ کے دانت کی, اور اس کے لیے اسٹینلیس اسٹیل کراؤن بھی ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی فیلنگ اکثر نکل جاتی ہے, تو اسٹینلیس اسٹیل کراؤن اس کے اوپر کر دیا جاتا ہے. تو جب تک اس بچے کا نیچے سے پرماننٹ دانت آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی, تو تب تک آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں. پھر اس کے دانت صحیح طریقے سے اس کے منہ میں آئے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے کلیئر ہونا ہے, اور ان کا خیال رکھنا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دانت خراب ہو رہا ہے, زخم ہوا ہے دانت میں, بار بار اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں. اکثر لوگ نہیں بھی ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹک کھا لی, صحیح ہو جائے گا تھوڑے ٹائم کے لیے, اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ زخم ہے, پھر اس میں پس پڑ رہی ہے, اور پھر ہم نے کیسز بہت کمپلیکیشن کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے جب پھر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ آپ کو تو اورل کینسر میں وہ چیز تبدیل ہو گئی ہے. تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں, کس وقت چیک اپ کروا لینا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ نہیں دس از ناٹ نارمل. دیکھیے کسی بھی چیز کا اورل کینسر میں وہ کنورٹ ہو رہی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی بھی دانت میں انفیکشن ہو گیا وہ اورل کینسر میں چلی جائے گی. آپ کے لوگ ڈیلے کرتے ہیں, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیڈیز خاص کر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا پرابلمز, یا کوئی بھی بندہ, وہ کیا کرتے ہیں میڈیکل سٹور والے سے میڈیسن لے لیتے ہیں, یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ میڈیسنز لینی ہے, میرا پین ٹیمپریریلی ختم ہو جائے گا, وہ 1 منتھ گزار لیتے ہیں. پھر دوبارہ پین ہوتا ہے, دوبارہ میڈیسن لیتے ہیں. پھر دانت کو تو ڈکے لگا ہوا ہے نا, دانت تو آپ کا ختم ہوتا جا رہا ہے, ایونچولی آخر میں روٹ بچ جاتی ہے. پھر اس کو ایکسٹریکشن کے علاوہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں بچتے. تو آپ ایک تو ٹائملی آئیں, میڈیکیشن نہ کریں تاکہ آپ کا دانت سیف ہو جائے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, اب اس کے نیچے اب انفیکشن بن رہی ہے اور وہ آپ کی میڈیسن سے کنٹرول نہیں ہو رہی, تو پھر آپ تو ایونچولی آئیں گے ہی آئیں گے ڈینٹسٹ کے پاس, تو وہ تو سٹیج ہوگی ٹھیک. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان کی انفیکشن ہو جاتی ہے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آگے سے میڈیسن لکھ دیتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا اور ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے. اگر آپ کا اوپر کا نوک والا دانت, جس کو آپ کینائن بولتے ہیں, جس سے آپ ہر چیز کو بائٹ, اگر اس میں انفیکشن ہوگی تو آپ کی آنکھ کے یہ نیچے والا حصہ سویل ہو جاتا ہے. صحیح. اب پیشنٹ آتا ہے, اس کے یہاں پہ سویلنگ ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سائڈ کا اس انفیکٹڈ ہے یہ ایریا. تو یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن آپ کی دانت کی روٹ میں بنتی ہے, وہاں ہڈی سے نکل کے وہ مسوڑے سے آ کے باہر پھیل جاتی ہے. اب سم ٹائم وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم باہر سے کٹ لگا کے اس کو بولتے ہیں, وہ کر کے تو ہم اس کی پس ڈرین کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون ایونچولی جو کہ اب نارملی کہہ لیں کہ ہم اندر سے اس کی چیک کو اٹھا کے جس دانت میں انفیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ سے بھی ہم انفیکشن کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بہت لیٹ کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اب ایک دانت ہے وہ آپ کا اندر اوپر ہڈی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کینائنز بہت تنگ کرتے ہیں, آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. جو نیچے والے دانت ہوتے ہیں وہ تو نارملی اپنے ایک سیکوینس سے آگے, اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس میں آپ کے پہلے پری مولرز آتے ہیں, بعد میں کینائن آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے پچھلی داڑیں آتی ہیں, بعد میں نوک والا دانت آتا ہے, وہ اوپر پھنس جاتا ہے, یا کئی دفعہ وہ اوپر ایسے لیٹا ہوتا ہے, یا پھر اگر آپ کی کچھ تھی آپ ٹائملی نہیں آئے تو وہ چیزیں جو ہیں ٹریپ ہو گئی اندر, تو اس میں سسٹ بن جاتی ہے. سسٹ یہ ہوتا ہے کہ دانت کے ارد گرد وہ انفیکشن سے ایک فلوئڈ بن جاتا ہے, وہ آپ کی بون کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے. اب جس طرح وہ یہاں سے یہاں تک سپریڈ ہوگی, دیٹ کین ایون لیڈ ٹو پھر آگے فردر ٹیومرز اور وہ چیزیں. ایک تو یہ ریزن ہوگی جو انفیکشن سے ریلیٹ ہم نکال لی. نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ لوگ تمباکو کچا منہ میں لوگ رکھتے ہیں گاؤں والے, آپ نسوار وغیرہ اسموکنگ اس کی وجہ سے بہت کامن ہے, ہوتا ہی موسٹلی اس کی وجہ سے. اب وہ ڈینٹسٹ کے پاس آتے ہیں, جیسے ہی آپ ماؤتھ اوپن کرتے ہیں ہمیں وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, جیسے مریض کہہ رہا ہے مجھے مرچیں لگ رہی ہیں, تو وہ اسٹارٹنگ اسٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد پیشنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ مینڈیبل دانت لوز, دانت ہلنا شروع کر دیتے ہیں, منہ سویل ہوا ہوتا ہے, ریڈ ہوا ہوتا ہے, اور ان کا جو مینڈیبل ہوتا ہے اس کی بون کی ریزارپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے نیچے والے جبڑے کی ہڈی کی, تو وہ یہاں سے وہ ہڈی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر فردر آگے بایوپسی ہوتی ہے, پھر آگے اس کا سارا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, اور پھر وہ ہم فلیپ لے کے بون لے کے وہاں پہ لگا کے اور سارا پیشنٹ کو ایک نئی لائف میں ہم لے کے آتے ہیں. تو ایسی غلطیاں نہ کیجیں جو کہ وچ کین لیڈ ٹو دا سسٹ, اور آپ ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کریں. ڈینٹسٹری از آل اباؤٹ کہ آپ نے ابھی سٹارٹ ہوا اور آپ ڈینٹسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ انیشیل سٹیج کا بتا رہے ہیں, جو آپ سسٹ بننے کی بات کر رہے ہیں, اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایک نارمل انفیکشن یا نارمل داڑھ کا درد نہ سمجھیں, ہمیں لگے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور ہمیں اس کو جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ڈائگنوز کروانا ہے؟ کچھ سسٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی پین نہیں, کوئی ٹربل نہیں کر رہی, وہ ہارملیس ہوتی ہیں. کچھ ایسے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرام سے, جس پیشنٹ کو ہوتا ہے نا اس کو سمٹمس کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں, پھر ہم ان سارے دانتوں کی روٹ کنالز کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات, لوگ کیا ابھی یہ چیز بھی آئی تھی کہ دانت نہیں نکالنا, اوپر سسٹ بن گیا, دانت کے نیچے انفیکشن تھا, سسٹ بن گیا, بٹ آپ روٹ کنال کرتے ہیں, اور اگر سسٹ بہت بڑی ہے تو آپ 3-4 دانتوں کی روٹ کنال کرتے ہیں اور اوپر والے سے آپ سسٹ کو ریموو کر لیتے ہیں. ایکس رے او پی جی سے بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ یار یہ سسٹ بن گئی ہے, اتنی اس کی بون کی ریزارپشن ہو رہی ہے, ارلی ڈائگنوسس کر لیں آپ پیشنٹ کو اسی وقت بتا دیں. اچھا تھوڑا سا وہ جو آپ اس سے بچوں والی بات کر رہے تھے, میں ضرور چاہوں گا کہ کس ایج میں لازمی چیک کرا لینا چاہیے ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ڈینٹسٹ کو کہ اچھا بچے کی یہ ایج ہے, دودھ کے دانت یا تو گر رہے ہیں یا گرنے والے ہیں یا گر چکے ہیں, تاکہ ایک ہم جنرل گائیڈ لائن لے لیں کہ اچھا کیا کرنا چاہیے. اچھا ہوتا یہ ہے نا کہ بچہ جب بھی آتا ہے ہمارے پاس, اب تو بہت کچھ آپ کہہ لیں کہ کافی دیکھنے میں آ رہے ہیں, چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ان کے اتنے مسائل آ گئے ہیں. تو جب بھی آپ نے بچے کو آپ برش کروا رہے ہیں ڈیلی, تو آپ اس کو دیکھیں کہ یار اس کا یہ دانت میں ڈکے لگ رہا ہے, یہ دانت خراب ہو رہا ہے, مجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے, تو آپ آ جائیں, اس کو ٹائملی آپ چیک کروائیں. ادروائز آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 8 سال جنرلی بولا جاتا ہے کہ آپ 8 سال کی عمر میں ایک بار آ جائیں, تاکہ ہم جنرل چیک اپ وغیرہ کر لیں کہ اس کے سارا ٹریٹمنٹ ٹھیک جا رہا ہے. اس کے جب آپ کے 8 سال بچے کی ایج ہوتی ہے تو آپ کے 4 اوپر سے پرماننٹ, 4 نیچے سے پرماننٹ, اور یہ 4 آپ کے مولرز, 4 داڑیں آپ کی آ چکی ہوتی ہیں. تو باقی دانت جو ہوتے ہیں وہ دودھ والے ہی پڑے ہوتے ہیں, تو ہم ان کی کیئر کو دیکھ لیتے ہیں کہ یار بچہ جنرل گائیڈ لائن مل جاتی ہے. آج ڈاکٹر صاحب دانت لگواتے ہوئے بہت سی آپشنز بھی رکھتی جاتے ہیں, اچھا یہ دانت یہ مٹیریل, تو اس میں کیا غلطی ہے جو ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آپ لوگ نا کنفیوز ہو جاتا ہے, پیشنٹ جب جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ میٹل کا دانت ہے, یہ اس کے اوپر پورسلین ہم اس کوالٹی کی لگا رہے ہیں, ہم اس کے اندر میٹل اس کوالٹی کا لگا رہے ہیں, ہم نے یہ زرکونیا کا یہ بلاک ہے, وہ بلاک ہے, اسی طرح ونیئر کے اندر ای میکس ہے, زرکونیا ہے. تو میں اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی بہت زیادہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں. سمپلی آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ 2 دانت آپ کے پاس ہوتے ہیں, ایک زرکونیا ایک میٹل پلس پورسلین, تو اس کے اندر آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوا کریں. اس میں آپ سمپلی جو بھی لگواتے ہیں دیٹ از اے بیٹر آپشن. چاہے اگر آپ کے پاس افورڈنگ ہے تو آپ زرکونیا لگوائیں, نہیں ہے تو آپ میٹل اور پورسلین والا لگوا لیں. پورسلین اور میٹل کے اندر اپنے آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ اس میں کتنا اچھا میٹل لگ رہا ہے, کتنی اچھی, وہ میٹل ہی ہے. اور اگر زرکونیا تو دیٹ از اے زرکونیا. تو یہ چیز رکھنی ہے, اور ان سے کہیں جی ہمارا ٹریٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے, ہماری کٹنگ ٹھیک کریں تاکہ ہمارے آن ورڈس پرابلمز نہ آئیں. اور ای میکس ونیئر اور زرکونیا ونیئر, ای میکس اگر آپ بہت خوبصورتی جاتے ہیں دین ای میکس, ادروائز آپ زرکونیا ونیئرز لگا لیں. تو یہ دونوں چیزیں مین. تھوڑا ریموویبل ٹیتھ پہ بھی آتے ہیں, جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی نا, وہ جو گیپس ہوتے ہیں تو اس میں وہ گرائنڈ کرتے ہیں پھر لگا دیتے ہیں اوپر. کوئی دانت ایک بھی اگر آپ کا نہیں ہے اور آپ نے لگوانا, تب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک طرف کا دانت دونوں طرف کے دانت کو گرائنڈ کر کے برج بنا کے لگا دیا جاتا ہے. ایک تو کیا طریقہ درست ہے, دوسرا ہے کہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں ریموویبل ٹیتھ؟
اچھا میں نا اس بات میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر کروں کہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اسی طرح تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم ایک دانت لگانا ہے, پیشنٹ کا آلریڈی ایک دانت نہیں ہے اور ہم 2 دانت سائڈوں والے گرائنڈ کر دیتے ہیں. بالکل, وہ خراب کر دیے. اب وہ صحیح دانت تھے, آپ نے زیادہ گرائنڈنگ کر دی, آپ نے اس کو روٹ کنال میں پش کر دیا. اب آپ آگے جا کے لیٹ سے ہم ایک بڑی فنی سٹوری کہا جاتی ہے, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دوست اسی طرح, تو ہم لوگوں نے کہا جی آپ کے پاس پیشنٹ, ایک دوسرے پہ ہم جس طرح وہ کرتے ہوتے ہیں, میں نے کہا ہم نے کہا کہ جی آپ کے پاس پیشنٹ آیا, آپ نے اس کا کہا جی آپ کا دانت نہیں ہے, ہم 2 دانتوں کی گرائنڈنگ کریں گے. آپ نے 2 دانتوں کی گرائنڈنگ کر دی, آپ نے برج لگا دیا. آپ نے کہا کہ پیشنٹ نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے, پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی اب ہم روٹ کنال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس کیا تھا, ایک دانت لگوانا, ایک دانت لگوانے آیا, آپ نے 2 دانت گرائنڈ کیے, برج لگا دیا. اب وہ آپ کے پاس ٹھنڈے گرم کی کمپلین سے آ رہا ہے, آپ نے وہ دوبارہ برج اتارا, ان 2 دانتوں کی روٹ کنال کر دی. ٹھیک ہے, لیٹس سے مذاکرتاً ہم کہتے ہوتے ہیں آپ کی روٹ کنال پھر فیل ہوگی, آپ نے ری آر سی ٹی کی, پھر دوبارہ آپ نے وہ برج لگا دیا. اب اگر آر سی ٹی فیل ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ دانت بھی ہمیں نکالنے پڑیں گے. تو کیا یار آپ 2 دانتوں کو, ایک دانت والا مسئلہ لے کر آیا تھا اور آپ نے کہا کہ آہستہ سے سارے لگاؤں گا. 2 دانت آپ نے گرائنڈ کیے, ایک ڈینٹسٹ کو کہتی ہے میں نے لگانا ہی نہیں ہے برج. وہ کہتی ہے یہ کام ہم پیشنٹ ایک دانت لگوانے آیا, میں 2 گرائنڈ کر رہی ہوں, پھر ہم اس کی ایونچولی روٹ کنال کر رہے ہیں. اگر روٹ کنال فیل ہوتی ہے آپشن کیا ہوتی ہے, پھر ری آر سی ٹی, اور پھر آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہیں پیشنٹ کی, تو وہ تو ایک وہ آہستہ آہستہ کر اچھا کے وہ آپ آپ کو نے پے بھی کر رہے ہیں اور آخر میں جا کے اس کے 2 دانت بھی نکلے. دس از بزنس. کریں کیا اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے امپلانٹ یا ریموویبل. اوکے, اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میرے پاس نا کل ایک پیشنٹ آیا, میں نے اسے کہا جی ہم اس طرح سے آپ کا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب پھر ہم میرے ابھی امپلانٹ کے اوپر میں اتنا میں ابھی نہیں ہے, تو ہم نیکسٹ منتھ امپلانٹ کر لیں گے, ابھی آپ مجھے ریموویبل وقتی. تو میں نے کہا دیٹس اے بیٹر آپشن دین برج میرے نزدیک. کیونکہ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار ہم, اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ریموویبل کا, ریموویبل کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو آپ ابھی تک کنونشنل ریموویبل یوز کر رہے ہیں تو اس میں سائڈوں سے ہمیں سپورٹ کے لیے ہم 7 والے دانتوں پہ کلیسپ لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک, ایک رنگ ہوتا ہے جو 7 والے دانتوں کے اوپر آ جاتا ہے اور درمیان میں دانت آ جاتا ہے. اس کی جگہ فلیکسیبل آ گیا, تو فلیکسیبل کا نقصان ذرا کم ہے, لیکن دیٹ از مچ بیٹر دین آپ 2 دانت گرائنڈ کریں. آپ امپلانٹ کو پریفر کریں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یار امپلانٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ اس سے آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں. تو آپ امپلانٹ کریں تاکہ آپ سائڈ والے 2 دانت گرائنڈ نہ اور پیشنٹ کو فکس دانت مل جائے. اب ہر ایک کی فورنس اتنی نہیں ہوتی, اور وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے فکس ہی لگوانا ہے, خیر ہے آپ کر دیں, تو پھر ان دیٹ کیس لوگ وہ کرتے ہیں. اور بریجز کامنلی بہت کامن پروسیس ہے. ایون اب ایک بندہ ہے اس کے پاس نہیں ہے امپلانٹ کے پیسے, وہ ریموویبل لگوانا ہی نہیں چاہتا کہ میرے سے گم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ یہ آپ کے پاس آپشن بچتا ہی ہے اینڈ پہ, اور آپ کے پاس آپشن ہوتا نہیں ہے. اور اسی میں جو بریسز میں ہم دیکھتے ہیں, آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ جو ٹریڈیشنل بریسز ہیں وہی لگوائیں, جس میں بہت زیادہ ٹائپس آ گئی ہیں, وہ آپ اتنا اس کو آئی تھنک فوکس نہیں کرتے. دیکھیں بریسز جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ابھی لائنرز کا بہت بوم ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ, دیکھیں کون نہیں چاہے گا کہ اب میرے منہ میں تار ڈلنی ہے, تو اب آپ مجھے وائر سے بچا کے آپ مجھے ایک پلاسٹک کی انویزیبل, آپ خود اپنے آپ سے کویشچن کریں تو آپ بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کیا لگانا ہے, یہ ٹھیک ہے میں لگا لوں گا, پہن لوں گا, یہ اٹس اے بیٹر آپشن. لیکن ابھی تک میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی میں نے اٹینڈ کی تھی ایک ریسنٹلی, بالکل لاسٹ سنڈے پہ میں گیا تھا. اوکے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ہم لوگ 90% تک ورکنگ پہ آ چکے ہیں لائنر سے, کہ ہم ٹوٹلی بریسز کو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے کیا تو نہیں ہے نا, ابھی تک ہم انڈر ٹرائل ہی ہیں. تو بریسز از اے گریٹ آپشن ان کیس اگر ہم دانت نکالتے ہیں. اگر ہم دانت نہیں نکال رہے, صرف اسپیسز کلوز کرنی ہے یا دانتوں کو سیدھا کرنا ہے, اس کے لیے آپ لائنر کی طرف ضرور جائیں. اور 30+ ایج ہے آپ کی, آپ بریسز لگوانے نہیں چاہتے, تو آپ کے پاس لائنر کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہوتا. تو لائنر از اے گڈ آپشن اگر دیٹ از پاسبل. ٹریٹمنٹ پلاننگ اگر اس سے کام ہوتا ہے تو آپ کا پیشنٹ, ڈاکٹر اسکین کرتا ہے دانتوں کو, اسکین کر کے اس کا ہم ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں. ٹریٹمنٹ پلان بنا کے پیشنٹ کے سامنے لیپ ٹاپ پہ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, اس کو واٹس اپ کیا جاتا ہے بیفور آفٹر. جب پیشنٹ اس کو 100% اوکے کرتا ہے, میں کوئی چینجز نہیں چاہتا, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں, پھر آپ پلیٹس دیتے ہیں, دانت ویسے ہو جاتے ہیں. تو بریسز میں یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ ڈاکٹر خود کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس کا زیادہ, اگر آپ دانت نکال کے بریسز لگوا رہے ہیں دیٹ از اے گڈ آپشن, اور اس میں آپ کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. اوکے ڈاکٹر صاحب, کوئی بات جو آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, زیادہ جو کامن ایشوز ہیں جس پہ کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو صحیح ٹائم پہ پیشنٹ آتا نہیں ہے. سب سے پہلے میں پیشنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ یار اگر آپ کو پتہ لگ گیا آپ کا امرود کا ایک دانہ دانت میں پھنس رہا ہے, آپ کیوں نہیں آ رہے, آپ اس کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جو بھی آپ کے ایریے کے نیئرسٹ ڈینٹسٹ ہے آپ جائیں, اپنے دانت کی آپ فلنگ کروائیں, وہیں پہ وہ آپ کا ٹریٹمنٹ رک جائے گا.
اگر آپ ڈیلے کریں گے آپ کو ٹھنڈا گرم لگے گا, ایونچولی روٹ کنال ہوگی, پھر اس کے اوپر کیپنگ ہوگی, پھر روٹ کنال کی اپنی اتنی لائف نہیں ہوتی, پھر 10 سال بعد آپ کا دانت نکل جائے گا, پھر آپ سائڈوں والے 2 دانت گرائنڈ کروائیں گے, ان کی روٹ کنال کروائیں گے, اور وہ بھی آہستہ آہستہ پوری بتیسی باہر چلائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ ایک میں نے ڈینٹسٹری کو ایکسپوز کر دیا ہے, کھل کے ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں میں یہ چاہتا تھا آج بھی کہ میں ایکسپوز کر کے جاؤں, میں بتا کے جاؤں کہ یار آپ لوگ ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر جس نے آپ کی فلنگ کرنی تھی وہ وہاں سے آپ کی روٹ کنال پہ گیا, آپ کا کیپ کیا, کچھ عرصے بعد آپ آئے 10 سال بعد یا وین ایور, وہ نکل گیا, پھر آپ نے امپلانٹ نہیں لگوایا تو بریجنگ ہوگی, بریجنگ کے بعد اس کی روٹ کنال ہوگی, روٹ کنال کرنے کے بعد پھر وہ کتنی بڑی آپ ایک اس میں چلے گئے. تو ایک تو آپ اپنے ٹائم پہ جائیں, اور دوسرا امپلانٹ کو خدا را پریفر کریں, آپ کے 2 دانت بچ جائیں گے. بریجنگ سے از اے ویری ویری گڈ آپشن اگر آپ امپلانٹس کرواتے ہیں. دوسرا بریسز کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم پہ آپ چیک کرواتے رہیں. چھوٹے بچوں کے دانت نکلواتے وقت آپ اپنی آنکھیں کھول کے ٹائم کو ہر چیز کو مانیٹر کر کے کہ یار مجھے دودھ والا دانت نکلوانا ہے. اور آپ کا اپنا دانت اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ بچتا ہے آپ کو پین ہوتی ہے, آپ لوگ شور کر رہے ہو گئے کسی جگہ پہ چلے گئے, جی ڈاکٹر صاحب میں بس مر گیا, میرا نکال دو, تو وہ آپ اس کو بچائیں, پھر وہ نکل گیا, پھر وہی بات ہے دانت لگانا. ایک سٹیج پہ آ کے جو ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں نکلوانا ہی پڑتا تھا, کیونکہ وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نکال دو بس, ہمیں نہیں چاہیے. نہیں بے شک جتنی پین ہوتی ہے, ہم اس کیسز میں پیشنٹ کو انجیکشن لگا کے آپ پراپر انسٹیٹائز کر کے سن کر کے آپ اس کی روٹ کنال سٹارٹ کرتے ہیں, ساتھ میڈیکیشن کرتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. اور تب ہوتا ہے جب آپ نے اسے پہلے اگنور کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹائملی دکھایا ہوتا, جس طرح آپ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آپ ٹائملی ایکس رے کروا لیں, معلوم ہو جاتا ہے کون سا دانت کہاں پر کس انداز سے رکھا ہوا ہے, وہ نکلے گا نہیں نکلے گا, بون ہے نہیں ہے, گنجائش ہے نہیں ہے, تو ایک پلان مل جاتا ہے. اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دانتوں کو ایک تو نکلنے سے بچائیں, نہ نکلے تو بہتر ہے, وہی بچ جائے, وہی ریسٹور ہو جائے, اسی کی ایک کی روٹ کنال ہوگی, ایک کی کیپ آئے گا, ایک تو وہ کرے. دوسرا ایسے ہی دانتوں کو گرائنڈ کروا کے آپ بیوٹی کے لیے یو ہیو ونیئرز لگواؤ یار. آپ کیوں ایک ڈائسٹیما کلوز کرنے کے لیے سارے دانت گرائنڈ کر, اب تو ایک فیشن سا بن گیا, مطلب میں ٹرکی جا رہا ہوں, میں وہاں جا رہا ہوں, میں پاکستان جا رہا ہوں دانتوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ نئی نئی چیزوں کی طرف جائیں, اور اب زیادہ جہاں پر آپ کو کمفرٹ بھی ملتا ہے اور آپ کا نقصان بھی. لیکن نئی اور صحیح چیز کرائیں. ہاں ڈاکٹر صاحب وقت مختصر تھا. ہاں آپ ٹریول کر کے آتے ہیں, آپ جب ڈینٹسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کر کے آگے میں نے سارے دانت ہی ٹھیک رکھ جانے, تو آپ صحیح دانت بھی گرائنڈ کروا کے چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بھی ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. ہر چیز از نتھنگ کہ آپ اسٹیٹک پہ اسٹیٹک اور ایک ایکسپرٹ کے پاس جانا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ وہ ایک دانت کے چکر میں پوری بتیسی تک بات آ جاتی ہے, تو بیکاز وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ بزنس کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ینگسٹرس ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا سیگمنٹ. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سکلز ہیں, ہمیں کام بھی بہت زبردست آتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ انٹرویو فیل کر دیتے ہیں, انٹرویو میں وہ پاس نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی انہیں کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا آیا. اچھا لیٹس سپوز انٹرویو میں وہ انہوں نے اپنی سکلز بھی دکھا دی, کوئی پریکٹیکل تھا کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آفس میں جب جوائننگ دیتے ہیں تو تب بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ وہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید احساس کمتری کا شکار بھی بہت حد تک وہ لوگ ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید دوسرا بندہ ان سے زیادہ سپیریئر ہے, کیونکہ وہ فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے, اس کا اسٹیٹس یہ ہے, اور اس کی کمیونیکیشن بہتر ہے. تو آج ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے ہم ورک پلیس کمیونیکیشن پہ کام کر سکتے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی, اسپیشلی اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں جی موٹیویشنل ٹرینر بھی ہیں, لائف کوچ بھی ہیں, ارم رضوی. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. ارم تھینک یو فار جوائننگ. ایبسلیوٹلی ارم, آپ کے اتنا ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, آپ انٹرنیشنل بھی ہے اینڈ فار شیور نیشن وائڈ بھی. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں اکٹھے کسی ورک پلیس پہ, کیا ایسی چیزیں جو کہ آپ نے نوٹ کی ہیں کہ اچھا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, دس نیڈس ٹو بی فکسڈ؟ اچھا, فرسٹ آف آل جو بہت اچھی بات سبھی نے اسٹارٹ کی کہ انٹرویو پاس نہیں کر پاتے, تو ایک ریسرچ ہے ورلڈ اکنامک فورم کی
that shares that 90% of youth is unemployable. अनएम्प्लॉयबल मतलब उनका जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं ना कि ये 10-15 इनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं. और वजह यही है कि हम सिर्फ यूथ पे नहीं डाल सकते. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये कुछ इस तरह के बच्चे बिल्टअप कर रहा है कि जिनके अंदर बेसिक स्किल्स नहीं है, नेगोशिएशंस की, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की. गुस्सा आ जाए तो कितना दिखाना है, खुशी हो तो वो भी कितनी दिखानी है, किस तरह बिहेव करना है, मतलब टीम वर्क में कैसे रहना है. वो जो एक आदत है ना कि जो मेरे अंदर चल रहा है बाहर आ गया, कभी ये एक्सट्रीम पे होता है और कभी इतना एक्सट्रीम होता है कि अपने आप को बिल्कुल ही रोक के रख देना कि एक्सप्रेशन नहीं देना. तो वो जो हैंडलिंग ऑफ इमोशंस हैं और वो उस तरह के स्किल्स मिसिंग है. इंटरव्यू में भी वो अपना जब इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाते, जब दिखाई नहीं पाते कि मैंने क्या किया, और उसको बात करने में जो है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, तो वो इंटरव्यू सोचता है कि यार मुझे तो उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, मतलब मुझे तो शुरू से मतलब इसको हैंडल करना पड़ेगा. तो बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स होती हैं लेकिन कम्युनिकेशन और टीम के अंदर कैसे काम करना है वो लैकिंग दिख जाती है. तो अब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने थ्रेशोल्ड्स कुछ कम करने शुरू कर दिए हैं कि चलो हम इनको लाते हैं और बहुत सारे सिखाते हैं, और लेकिन फिर उसमें ये होता है कि ये जब अगली ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो एक देयर इज अ विशियस साइकिल ऑफ कि जब तक इनको समझ आता है ये स्किल्स चाहिए तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है. और इस वक्त जो है ना मिलेनियल्स, जेन एक्स, बेबी बूमर्स तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, वो CX लेवल्स पे हैं. अब हमारे साथ ये हो रहा है कि इनकी वो बेसिक स्किल्स टू स्टे एट वर्क या गेटिंग हायर्ड मिसिंग है. दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जब ये आ जाते हैं तो सेटल नहीं हो पाते. देखें एक और सॉफ्ट स्किल है जो बहुत ज़रूरी है, अडेप्टेबिलिटी. कोविड जब आया तो क्या हमने सोचा था कि घर से काम हो सकता है? हम तो पहले ये कहते थे कि किसी को मुझसे काम है तो मीटिंग करे मेरे साथ आके, मेरे दफ्तर में बैठे आके, ऐसी था. लेकिन उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो कि ऑनलाइन हुए. भी ऐसे होता है वैसे, या तो जो स्टैम्प पेपर करवाना होता है अब बायो का, और उसके लिए आपको ऑल द वे इतना ट्रैवल करा के बुलाया जाता है, और आगे जब बात होती है तो वो 2 लाइनों की बात होती है. आज भी ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि जो काम आप एक ऑनलाइन मीटिंग में कर सकते हैं, या पे कॉल पे, या पे टेक्स्ट पे इनफैक्ट आप अगर कर सकते हैं तो उसमें वक्त की कदर करें. बिल्कुल, कि दूसरा मेरे पास चल के आए. तो देखिए ना, लोग उस वक्त अडेप्ट कर गए थे कि ज़रूरत थी दुनिया में. तो अभी भी यही है कि ये स्किल बहुत ज़रूरी है कि मैं कहीं गया हूँ, वहाँ का ये तरीका है, मुझे सीखना है. ये जो एटीट्यूड होता है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, दिस इज़ वॉट ब्रिंग्स प्रॉब्लम. तो सॉफ्ट स्किल्स इसी वजह से जो हायरिंग है कुछ है उसमें इशू भी ये आती है कि मुझे इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं दिख रही. लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत स्मार्ट हो गई हैं, उन्होंने टूल स्टार्ट कर दिया जो कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो कि आपका मेंटल देखता है कि कितनी, चलो सामने से तो ये बड़ा सीधा वैसा लग रहा है, इंट्रोवर्ट लग रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट के सवालों के जवाब देगा जिसका कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता, तो उसको हम उस ब्रैकेट में डालते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्रिएटिविटी है, हाँ इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेगा, थोड़ा सा देखेंगे तो नेगोशिएशन भी कर लेगा, टीम वर्क भी कर लेगा. लेकिन कुछ जवाबों से उनको पता चल जाता है कि नहीं ये तो अकेला काम करता है. लेकिन अगर अकेला करता है तो क्या पता उस पोजीशन के लिए ज़रूरी हो कि वो अकेला करे. ये भी तो है. तो ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी स्मार्ट. एक चैलेंज जो हम शुरू में भी शो से पहले हम बात करते वो यही था कि DEI का है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. और उसमें यह है कि आप जब छोटे गांव से लोगों को हायर करते हैं तो आप एक्सेप्ट करें कि उनका एक्सपोजर कम है. सही बात है. लेकिन जब वो आते हैं तैयार होके, या वो अपनी ग्रूमिंग उनकी डिफरेंट हिसाब से, और आप जो है माशाल्लाह एक फ़र्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो आपकी लैंग्वेज में, आपके हुलिये में फ़र्क होगा उनसे. तो प्रॉब्लम जो एक मैं ऑर्गेनाइजेशंस में देख रही हूँ, जो कि शुक्र है जहाँ मैं हूँ वहाँ तो इसको मैंने ये देखा कि बहुत ख्याल किया जा रहा है, इसलिए मैंने हाईलाइट हुआ मेरी नज़र में कि माशाल्लाह देयर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑल्सो. लेकिन दूसरी जगह में मैंने देखा है कि वहाँ पे वो फिर थोड़ा सा बुली होते हैं कि यार तुम परफ्यूम तो लगा के आ जाए, बाल कैसे बना लिए, बाल का क्या किया है, मेकअप तो ज़रा ये लाल क्यों कर लिया. मतलब ये चीज़ें करने के बजाय बडिंग करें, उनके साथ अटैच हों, उनको सिखाएं कि दिस इज़ हाउ यू ड्रेस अप एट वर्क, दिस इज़ हाउ यू बिहेव एट वर्क. कुछ लोग शायद बहुत लाउड होंगे या अपनी मादरी ज़बान में एकदम बात करते होंगे, तो फिर आप उनके साथ थोड़ा सा बडिंग करके करें कि ना ये स्लैंग यहाँ यूज़ नहीं होता, या बहुत खामोश रहते होंगे, कोने कुदरे में बैठते होंगे. अच्छा इरम, ये तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल उसकी बात करें ना, प्रोफेशनल सेटअप की, और ऑब्वियसली करना भी ऐसे ही चाहिए. हम सबको एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए. स्पेशली
اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمپنیز کو بھی ہائر کرنے چاہیے ایسے لوگ جو کہ آپ کی گرومنگ پہ کام کریں. اچھا لیکن کسی کمپنی میں جانے سے پہلے, کسی جاب میں انرول ہونے سے پہلے کس طریقے سے آپ اپنی گرومنگ پہ کام کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی, کیونکہ اس وقت جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی شاید یہ لگتا ہو کہ آپ کسی بڑے شہر میں جائیں گے اور مے بی کسی اور کمپنی میں آپ کی ایکسیپٹنس اس طرح نہیں ہوگی, آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے, تو کیسے اپنے اوپر وہ لوگ کام کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم بیسکس تو وہ سیکھ کر آئیں؟ بیکاز ایک ورک پلیس ہے تو وہاں پر ایک ڈیکورم تو فالو ہوگا, وہ ڈریس کوڈ ہو یا وہ لینگویج ہو یا آپ کی وائس کی پچ ہے. یہ بہت زبردست کویشچن ہے. دیکھیے پرسونا بلڈنگ اسے کہتے ہیں, پرسنالٹی برانڈنگ بھی ہوتی ہے, دا وے ہاؤ آپ کی ایک امیج بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کا کوئی دوست آئے تو آپ کو پجامے میں ہی ملنا ہے, کرنا ہے. یہ اپنی پریکٹس آپ ویسی کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا, اگر آپ کا اکنامیکلی آپ افورڈیبل ایک برانڈ خرید رہے ہیں تو دیکھیں کہ اس کی لک اس پیسوں سے زیادہ لگ رہی ہو. جب بھی آپ خریدیں تو جب کوئی کہے نا کہ یار یہ تو بڑا مہنگا لگ رہا ہے, اور آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ میری جو چوائسیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ لک اس کی اچھی ہے. دوسری بات, سب سے بڑی چیز آپ کا پرسنل ہائیجین ہے. آپ کے روز کا نہانا دھونا, روز کا بال کا سیٹنگ, روز کا پرفیوم یوز کرنا, باڈی مسٹ یوز کرنا ساتھ رکھیے. اگر آپ کی ہے, آپ کے ہارمونز ایسے ہیں کہ آپ کو جلدی پسینہ آ جاتا ہے, اور ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پہ بڑا فرق پڑتا ہے, دا وے ہاؤ وی اسمیل, تو آپ اپنے ساتھ پرفیوم رکھیں. فیس واش کریں بار بار اگر پسینہ زیادہ آ جاتا ہے, کچھ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو خیال کریں. موزے روزانہ نئے پہنیں, یو ہیو ٹو, مطلب یہ بڑی بیسک چیز ہے. فریش پہنیں. وائپ رکھیں اپنے پاس کہ آپ اپنا جوتا جب آپ پہنچ جائیں, بائک چلاتے ہیں, رکشا سے آ رہے ہیں, جیسے بھی آ رہے ہیں, تو آفس میں گھسنے سے پہلے ایک وائپ اپنے پیروں پہ مارے کہ میرا جوتا صاف ہو جائے. جاتی فوراً واش روم یوز کریں. جب انٹرویو بھی آپ دے رہے ہیں نا سبین, انٹرویو میں ہمیشہ پہلے پہنچیں. جب آپ ٹائم پہ پہنچتے ہیں آپ لیٹ ہوتے ہیں. whenever you're on time you're late, you're supposed to reach earlier. 15 منٹ پہلے پہنچے, ان کا واش روم دیکھیں کدھر ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کریں, آواز انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو الائن کریں, کھولیں, تھوڑی سی آواز کھولیں اپنی واش روم میں جا کے نا, اپنا انٹروڈکشن شیشے کے سامنے. ہر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں, وہ آپ کا 30-40 سیکنڈ ریڈی ہونا چاہیے. وہ ذرا کانفیڈنٹلی دیکھیں, آنکھوں کو تھوڑا سا اپنا کھولیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ بھاگتے ہیں, لیٹ پہنچتے ہیں, وہ بیگ پکڑے پکڑے آپ ایک دم سے کمرے میں گھستے ہیں. جملہ آپ کا پہلا ہوتا ہے سوری ٹریفک بہت تھا, پہلے ہی آپ نے لوز کر دیا. تو جب آپ ٹائم مینجمنٹ کا خیال کریں گے, جو کہ بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, تو اسی سے اگر آپ خیال کریں تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ جو عادتیں آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ تو شادی بیاہ کے موقعوں سے وہاں سے ذرا اپنی پریکٹس ڈیولپ, اس کو نا تھوڑا سا کرنا شروع کر دیں. کریں نا. آپ کے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہو, میرے سے تو زیادہ ہی ہو چکا ہے, ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے. 7 بجے اگر کارڈ پہ ٹائم ہے تو 7 بجے کا مطلب ہے 8:30-9 ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے. تو شرپ 6:55 پہ اکثر پہنچے میں شادی پہ. لیکن ہم ایک چھوٹی سی بات کر رہے تھے کہ ٹائم, لوگوں کے ٹائم کی ویلیو کرنا. ایگزیکٹلی. تو جب آپ اپنے, اور آپ یہ ایک عادت رکھیں, آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کے آگے پیچھے کہ وہ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, اور آپ نے اگر ان کو انوائٹ کیا ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں دیکھیں نہیں فلاں جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے اس لیے میں پہنچتی ہوں. تو کبھی کبھار آپ کی یہ ہیبٹ آپ لوگوں کے لیے نا یہ کر لیتے ہیں کہ لوگ لیٹ آ رہے ہیں تو میں بھی لیٹ چلا جاؤں, جبکہ آپ کو چاہیے میرا ڈسپلن یہ ہے میں ٹائم پہ جاؤں, میری وجہ سے دوسرے مجبور ہو جائیں. اور اچھا آئی ڈونٹ نو اف اٹس رائٹ اور رانگ, لیکن میں نے کچھ ٹائم سے بھی کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں وقت پر پہنچتا ہوں. اگر وہ کام ہو جائے, ملاقات ہو جائے, ورنہ میں اپنے وقت پہ پہنچ کے جو میں نے ڈیو ٹائم رکھا ہوتا ہے وہ رکھ کے میں چلا جاتا ہوں, اور میں بتا دیتا ہوں کہ فائن میں اس وقت آیا تھا کیونکہ آئی واز سپوز ٹو بی ہیئر ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم. آپ نہیں آئے, یہ کام نہیں ہوا, یہ ایونٹ نہیں ہوا, وہ سائن نہیں ہوئے, وہ نکاح نہیں ہوا, اٹس اوکے, میرے بعد ہو جائے گا کیونکہ میرا اپنا نکاح نہیں ہے, تو میں جا رہا ہوں. And you don't make a fuss, right? You just keep it disciplined. بہت سارے لوگ اس کا ایٹیٹیوڈ دکھا دیں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں میں آیا تھا, میں نے 2 گھنٹے کا سوچا تھا یا 1 گھنٹے کا سوچا تھا, اگلی کمٹمنٹ ہے نا, اینڈ میری اگلی کمٹمنٹ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس لیٹ کے چکر میں اپنے باقی سارے دن کو خراب کر لوں گا. یہ ایکسیپٹنس ویسے ہونی بھی چاہیے. مطلب اکثر لوگ اس کو اتنا پرسنل لے لیتے ہیں کہ آئندہ کام نہیں کرنا ہے, اس بندے کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ تھا. دوسرا شخص بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرے وقت کی قدر نہیں کی, میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا دوبارہ. لیکن یہ بڑا گریسفل طریقہ ہے کہ آپ بڑے پیار سے آپ اٹینڈ بھی کر لیں, اینڈ دین آپ کہیں کہ معذرت کہ بھائی میری معذرت کہ میں اب جا رہا ہوں چونکہ میں اور نہیں رک سکتا, مجھے آگے جانا ہے, میرے اور بھی کام ہے, اور کام ہے نہیں ہے سم ہاؤ اگر آپ اور وقت دیں گے تو آپ کسی اور کا وقت تو کمپرومائز کر رہے ہیں نا, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ کے گھر ہے, وہ آپ کی فیملی ہے, تو یہ نہیں کرنا کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جانا تو گھر ہی ہے نا. اور آپ یہ ڈسپلن رکھیں, آپ یہ 2-3 دفعہ کریں گے, آپ دیکھیں گے چیزیں چینج ہونے. اچھا ہوتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ میں وقت پہ پہنچ جاتا ہوں, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ یہ سوچ کے اس وقت پہنچتا ہے کہ شعیب ٹائم پہ پہنچ جائے گا, وی شوڈ بی دیئر, ورنہ یہ ٹائم پہ پہنچ جائے گا. اینڈ دس از اے رپلنگ ایفیکٹ. لیکن شعیب کے پاس ہمیشہ چوائس ہے نا کہ یار سب لیٹ آتے ہیں میں بھی لیٹ ہو جاؤں, یہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کریں.
ہم اسی طرح تو چینج آئے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ سب کرتے ہیں تو میں کر لوں. آپ وہ بنے, آپ وہ چینج بنے جو آپ چاہتے ہیں کہ جو چینج آئے, ادروائز چیزیں اسی طرح خراب ہوتی رہیں گی. اچھا ارم, ایک اور ایشو جو ہم ڈائیورسٹی کو یا ایکسیپٹنس کو کی اکثر بات کرتے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پرسنل ہائیجین از سم تھنگ جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور آپ گائیڈ بھی کریں دوسرے کو. فائن, کسی کو نہیں معلوم تو آپ اسے ضرور گائیڈ کریں ان اے ویری ڈیسنٹ وے. بٹ یہ پاکستان میں تھوڑی چیز زیادہ ہے کہ اچھا وہ اس علاقے کی ہے تو اس نے یہ ڈریسنگ کی ہوئی ہے, یا اس نے یہ جیولری پہنی ہوئی ہے, یا مرد ہے تو اس کا یہ سرٹن ایک آؤٹ فٹ ہے. یہ باہر تو یہ نہیں ہے. آپ آسٹریلیا جائیں, آپ یو کے, امریکہ, کہیں بھی جا کے پروفیشنل لائف میں دیکھیں, وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کون کہاں کا ہے, اس نے کیا پہنا ہے, کیا اس کا ڈریس تھا. ہمارے یہاں ہم جج کرتے ہیں اپیرنس پہ, کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے. Yes. یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. کس گاڑی میں کوئی آ رہا ہے, گاڑی کون سی, فون کون سا, آپ رہتے کہاں پہ, کس سیکٹر میں رہتے ہیں, کتنے مرلے کے گھر پہ رہتے ہیں. اکثر لوگ دوستیاں اس بنیاد پہ میں کر نے رہے نا ہوتے یہ چیز باہر دیکھی ہے, اور لوگوں کا نا ایک ججمنٹ ہوتا تھا. جیسے ہمارے آفس میں میں بہت جلدی, آئی واز 22 when I was at Microsoft, تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ بہت کہ یہ والی گاڑی لیبنیز چلاتے ہیں, یہ والی گاڑی پاکستانی, یہ والی گاڑی انڈینز چلاتے ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ یہ ججمنٹ وہاں پہ بھی ہے, وہاں پر بھی ہے, لیکن وہاں لاؤڈ نہیں ہوتی. وہ جب دوستی ہو جائے گی تو وہ اس طرح کی بات کریں گے, ادروائز وہ نہیں کرتے. یہاں ہے تھوڑا سا زیادہ ہے, مطلب باہر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہے, کہ وہ پہلی ملاقات میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کون سی ہے, آپ رہتی کہاں ہیں, تو وہ فوراً ایک ججمنٹ. اینڈ دین میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. جیسے ایک جگہ پہ میں مجھے جانا پڑا, کچھ بڑی اچھی سافٹ ویئر کی کمپنی ہے, اور میں وہاں گئی تو میں کسی ایک ایونٹ سے ہی نکل کر گئی تھی, میک اپ کم ہو گیا تھا. میں نے جب اٹینڈ کر لیا سارا کچھ تو نارمل سا بیہیویئر تھا, لیکن یہ کہ جو بعد میں ایک لیڈرشپ رول کی آئی ہیں, انہوں نے مجھے وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اٹیمپٹ. جب میں اپنا رول کر چکی, ٹریننگ کر چکی, تو باقی سارے میرے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو وہ بڑی نارمل سی تھی. لیکن کھانا کھاتے وقت پھر جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کرتی کیا, انہوں نے سنا کہ اچھا ٹریننگ آرمی میں بھی دیتی ہوں, تو یہ بھی تو وہ بھی, پھر ایک کی آنکھیں تھوڑی سی چینج ہوئی, اور انہوں نے پھر جاتے ہوئے مجھے دروازے تک چھوڑا. اس سے پہلے وہ لیٹ بھی آئیں, وہ سب کچھ اپنا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک, تو وہ میں نے اتنا فرق دیکھا کہ دا ججمنٹ واز دیئر کہ یار کوئی ینگ سی ہے, کوئی نئی ٹرینر ہوگی, جو کہ ہوں, لیکن پروفائل سننے کے بعد ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. تو یہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں, اینڈ آئی تھنک دس از, یہی چیز جو ہے ایک بڑا کلاس کا ڈفرینس اور کاسٹ کا ڈفرینس یہ سب کریٹ کرتا ہے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں شعیب, سبین, ہمارے ٹائم پہ ہم کون سی گاڑی لے کے جاتے تھے, گھر کی جو بیکار گاڑی ہوتی تھی, بس میں جاتا تھا, مطلب یا تو بس یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں کہ بہترین گاڑی میں بچے آ رہے ہیں, اور میرے چھوٹے بچوں کا جو اسکول ہے, مطلب بہت چھوٹے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ڈالا ڈراپ کر رہی ہے, تو وہ کھڑی ہوئی ہے, اینڈ دیر از 4 ویلرز ہیں, اور پھر وہ آتے بھی اسی ایٹیٹیوڈ سے. تو آپ پہلے سے جو ہے آپ نے کلاس ڈفرینس کر دیا, جبکہ آپ دیکھیں کہ وہاں کا نارم کیا ہے. جو نارم ہے بچوں کو اس حساب سے بھیجیں, تاکہ شروع سے ان کو اندازہ ہو کہ یہ نارمل ہے. یا میں بھی دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو کمفرٹ بھی تو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کماتے بچوں کے لیے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے آپ کے بچے کسی, اگر آپ ان کو کمفرٹ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں. ان کا لائف سٹائل اگر آپ اسٹینڈرڈ بہتر کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ جو بات ہے نا, آئی تھنک وہ تربیت کی ہے بہت زیادہ. ارم, یہ دیکھیں, یہ چیز گھر سے شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے ہیلپرس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ گھر میں کانورسیشن کیسے رکھ رہے ہیں, آپ ان بچوں کو جب شاپ پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ سیلس پرسن سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہاں پر. یہ دیکھیں وائرل ہوئی تھی چیزیں, جو بیڈ ہے وہ دوسری ٹیبل پہ کونے میں منہ ادھر کر کے بیٹھی. بہت, یعنی پاکستان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ ہر جگہ, یہ تو بہت کم ہے جو وائرل ہو جاتی ہے, نکل آتی ہے, ہر جگہ ہمیں روز دکھ رہا ہوتا ہے. ایک بہت پیارا سا اسکول ہے کراچی میں, بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے بیک آفس کے لیے میں گئی تھی, اپنے بچوں کو میں نے وہاں انرول کرایا تھا تھوڑے سے ٹائم کے لیے. وہاں ہر کلاس میں انہوں نے میک شیور کیا ہے کہ 2 اسپیشل بچے ہوں گے کلاس کے اندر. اور وہ اس لیے کلاس کے, تو ہوتا کیا ہے, میرا بیٹا 5 سال کا تھا, تو اسپیشل بچہ 7 ایئرس کا تھا, بیکاز مینٹل لیول پاس لانا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے, بالکل ہے, اور آپ کو آنا چاہیے کہ 8 گھنٹہ, ہاں 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ آپ کیسے ایک اسپیشل چائلڈ آپ کی کمیونٹی میں ہوگا, اس کے ساتھ بیہیو کیسے کریں, آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ سکھانا بڑا ضروری ہے. جانور بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے ہر کلاس کے ایک پیٹ رکھا ہوا تھا, مطلب اتنا زیادہ ایمپتھی تھی اس کے اندر. تو وہ پھر ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ دیکھیں گھر میں اس کو کنٹینیو رکھیں, گھر میں یہ بات چیت کریں, پتہ چلے آپ ہم سے لڑ رہے ہیں کہ آپ نے اسپیشل چائلڈ کیوں ہے کلاس میں. تو یہ دیکھیں اسکولوں کا بھی ذمہ داری ہے, اور کچھ گھر سے بھی شروع, اور جہاں گھر پہ نہیں ہو رہا تو پلیز ادارے, ہم نے کئی دفعہ کنورزیشن کی, ایجوکیشن نیڈس ٹو ایوالو, کیونکہ جتنا کچھ ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ اگر ہائرنگ نہیں ہو رہی, بچے سیٹ نہیں ہو پا رہے,
اس لیے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا ہے. ایک یونیورسٹی جو بہت اچھی ٹیئر کی ہے, اس میں اسکالرشپ پہ ایک بچہ آتا ہے چھوٹے گاؤں سے, آپ دیکھیں اس کا کتنا مشکل ٹائم گزرتا ہے. وہ اس یونیورسٹی سے بہت کم بچے ہیں جو سیٹ ہو پاتے ہیں, اچھے ہوں گے, انٹروورٹ ہوں گے, گولڈ میڈلسٹ ہوں گے, لیکن دوستیاں ان کی نہیں ہو پاتی ہیں, کہ وہ ایکسیپٹنس نہیں کر پاتے کہ نہیں یہ تو چھوٹی جگہ سے آ رہا ہے. یہ گھر سے ہے اور یہ آپ کے اسکولوں سے بھی ہے. ویری امپورٹنٹ. اچھا وہ جو ہم جج کرتے ہیں, اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے, ڈریسنگ کو لے کے, کچھ فیلڈس کو لے کے لوگوں کی بڑی ایک رائے بن گئی ہے. فار ایگزامپل میں میڈیا کی بات کر لیتا ہوں یا شوبز انڈسٹری کی بات کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ تھوڑا ڈفرینس ہے بہرحال میڈیا میں اور شوبز میں, ایک تو لوگ بڑا سے مکس رکھ رہے ہوتے ہیں, پلس اچھا آپ تو شوبز انڈسٹری سے ہیں تو آپ تو پارٹیز میں جاتے ہوں گے اور آپ تو یہ کرتے ہوں گے اور آپ تو وہ کرتے ہوں گے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ لوگوں کی پرسیپشن کیوں ہے. لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتا, ہم تو گھر پہ 8 بجے کے بعد کسی کو ویلکم بھی نہیں کرنا چاہتے. اٹس بیکاز ہمیں صبح 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے, ہمارا 7:30 بجے صبح لائیو شو ہوتا ہے, تو ہم نہ کہیں جاتے ہیں نہ کسی کو بلاتے ہیں. سو وہ یہ پرسیپشن بڑا ڈیمیجنگ ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں تو ایسا کچھ کرتا بھی نہیں ہوں, میرے بارے میں رائے یہ قائم کی بھی ہے. اچھا اس خواتین کے بارے میں بہت زیادہ, مرد تو پھر بھی اس میں چلیں کسی نہ کسی طرح کلین چٹ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بٹ خواتین کے بارے میں تو لٹرلی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے کہ یہ فلانی جگہ پہ ہے تو اچھا پتہ نہیں کس طرح سے یہاں تک پہنچی ہے. سو یہ واقعی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج اب بھی نہ چینج ہو تو پھر تو اللہ ہی ہدایت دے. آپ تو ماشاءاللہ آپ تو جاب کر رہی ہیں نا یہاں پہ, میں تو ایز اے گیسٹ آتی ہوں اور میرا یوزول جو ہے 3 to 4 times a month ہے. مجھے سننے کو ملا ہے کہ میڈیا میں جاتی ہیں تو ان کی دوستیاں ہیں میڈیا یعنی خاندان والے ہیں, اور میں سوچ رہی ہوں میری تو یہ نوکری بھی نہیں ہے, میں تو صرف ایز اے گیسٹ یوں آئی, بڑی عزت ملتی ہے, عزت سے گاڑی تک چھوڑتے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے نا کہ مطلب شاید دوستیاں ہیں بڑی, تو اس وجہ سے بلا رہے ہیں, یا ایسی کیا بات ہے. اور یہ بھی سننے کو ملتا ہوگا ٹیلنٹ تو کچھ ہے نہیں کیونکہ میڈیا پہ آ جاتی ہے تو 2-3 پروجیکٹ لے لیتی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اچھا وہ صرف آپ کے حوالے سے نہیں تو ہمارے حوالے سے بھی ہوگا. یہ کیا بولا ہے, اس سے اچھا تو میں بول لیتی. پھر میں سوچتی ہوں پلیز آئیں دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ اچھا بول لیتے پھر ہم کہتے ہیں آ جاؤ. ہم بھی میں بھی یہی کہتی ہوں, میں نے کہا آپ کو نیکسٹ ٹائم دے دوں گی. 2 منٹ کا پریشر بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم بھی یہاں پہ آ کے اگر بول رہے تو ہماری بھی سالوں کی محنت ہے اور سیکھنے کے بعد اینڈ اسٹل وی آر لرننگ. اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے کیمرے اتنے سارے لگے ہوں, لائٹ اتنی ساری لگی ہوں, اس کے آگے بولنا, کمپوز رہنا, جھجکنا نہیں, آپ دیکھیں فمبل نہیں کرنا, ورڈز ریپیٹ نہیں کرنا, یہ کوئی آسان بات ہوتی ہے. یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ملا ہے. لیکن بس دیکھیں جو جس چیز میں نہیں ہوتا, جس نے جو چیز نہیں پائی ہوتی, وہ اس کی برائی کرتا ہے. دی اونلی پیپل ہو آر گوئنگ ٹو پل یو ڈاؤن آر دی ون جو آپ کے پیچھے ہیں, وہی تو پل ڈاؤن کر سکتا ہے, جو آگے ہوگا وہ کھینچے گا. میں نے کامیاب لوگوں کو کبھی بھی کسی کی لیگ پولنگ کرتے نہیں دیکھا. بہت کم آپ کو نظر آئیں گے, شاید ہی کوئی ہوگا, لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ابھی تک, بیکاز وہ اتنے سیکیور ہوتے ہیں. یس, ان کے اندر ٹیلنٹ اپنا اتنا ہوتا ہے, وہ اتنے سیکیور ہوتے ہیں کہ انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا کوئی کہاں جا رہا ہے, اور اگر فرق پڑ بھی رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے دوسرے کو کس طرح سے اپلفٹ کرنا ہے. اور جو لڑکیوں کی آپ نے بات کی بہت کامن ہے. میں ماشاءاللہ سسکو میں میری 4 پروموشنز ہو گئی تھیں 5 سال کے اندر, تو بائی دا ٹائم میری 4th ہوئی تھی, آئی واز دا ہائیسٹ پیڈ پاکستانی فیمیل ماشاءاللہ اوور دیئر کمرشل میں. اور میں نے یہ سنا تھا کہ ایسا کیا کرتی ہیں, کس کی ہوتی ہے اتنی, تو وہ یہ لگتا تھا اپنی محنت جو اتنا زیادہ کرنا, مطلب 12 گھنٹے کام کرنا, ورک پلیس کے علاوہ جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرنا, اس کو آپ دیکھتے نہیں تھے. وہ پروموشن ہوتے ہوئے جو آپ کو دکھتا تھا کہ سیلری ریز ہو رہی ہے تو کوئی بات ہے. یہ بہت کامن ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہوتا ہے سبین ہمیشہ کہ جیسا کہ میں نے کہا, وہی بندہ آپ کو نیچے پل کرے گا جو آپ سے پیچھے ہے, اینڈ یو ڈونٹ لیٹ دیٹ ہیپن. اپنے آگے آپ کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ ہی کی جرنی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈھونڈیں, ان سے کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جیسے ایک بڑی مشہور ہے کنول چیمہ, ماشاء اللہ جو میری IT ایکسپرٹ ہے. مجھے تھوڑی سی چیلنجز آئی تھی, اور میری وہ کلیگ بھی رہ چکی ہیں سسکو میں. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا کیسے کرتی ہو, تو فار می شی واز دیٹ اہیڈ پرسن کہ مجھے پیچھے پل ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑی سی کہہ رہا میں تو اس چیز سے گزری ہوں. اور تو یو لک آؤٹ فار پیپل جو آپ کے سفر سے گزر چکے ہیں, جو درس, اور آپ کو ابھی تو دکھ رہا ہے کہ وہ بڑی کمپوزڈ اور بڑی انہوں نے ہینڈل کیا ہوا ہے, لیکن وہ مجھے صاف پتہ ہے ایز عورت کہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یار کس چیز سے گزری ہوگی. بہت ساری چیزوں سے گزری ہوں گی, ان کے اوپر اسپیشلی جو ایک ایکٹریس سے ان کو جی بالکل ایگزیکٹلی, سو obviously ان کا ٹیلنٹ برا لگتا ہے. وہ بہت دفعہ بات کر چکی ہیں کہ آپ میرے کام سے متعلق بات کریں, پروگریسو ڈسکشن کریں, یہ کیا تعارف ہوا کہ آپ اس سے ملتی ہیں, اور اس پہ اچھا ایک تو اتنی بات کر چکے ہیں, اسٹل ابھی بھی کچھ جگہوں پر ان کو جب انٹرویو کیا جاتا ہے پوڈ کاسٹ میں, تب بھی وہی سوال وہی انٹروڈکشن کیسا لگتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ شی از ویری ٹیلنٹڈ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو شکلوں سے نکل کے, ان کے اپیرنس سے نکل کے, ان کے ٹیلنٹ
کے بیسس پہ بھی ان سے بات کی جائے. میں 24 سال کی تھی جب مجھے کول اس میں ہمارے سسکو میں سب سے پہلی فیمیل انجینئر تھی, پاکستانی کوئی بھی نہیں تھی. تو اس زمانے میں بھی جب کول کے بارے میں مجھے پہلا اسٹیٹمنٹ کہا گیا تھا نا, ایک ہوتی ہیں لاہور میں وہ بس گھر سے ہی کام کرتی ہیں, خاتون ہے نا, تو اس پہلا جملہ یہ مجھے ان کا انٹروڈکشن آیا تھا کہ بھائی کیونکہ شی واز ویری ہارڈ ورکنگ, ان کی ماشاءاللہ بیبی ہوئی تھی اور وہ پھر بھی کام کر رہی تھی, تو وہ گھر سے کرتی تھی لیکن ان کا ٹیلنٹ تھا. تو یہ ایک چیلنج مجھے اندازہ ہے کہ خواتین کو ویسے ہی آتا ہے. آپ تھوڑی سی کامیاب ہونے لگے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے, مرد کو نہیں کرنا پڑتا. I agree. یہ باقی بڑا this is the most challenging thing in our industry. پروفیشنل لائف میں واقعی خواتین کو آپ تو کہہ رہے ہیں کامیاب, میں کہتا ہوں ایون جاب سٹارٹ کرتے ہوئے بھی انہیں جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. انٹرویو کیسے ہو گیا آپ کا, وہاں تک کیسے پہنچ گئی آپ کی, آپ کو کال کیسے آ گئی, کہ خاتون تھی اس وجہ سے ہو گیا, اچھی دکھتی تھی اس لیے ہو گیا, یا بس مطلب کچھ ٹیلنٹ کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے. اور آپ کچھ, اور شکر ہے اللہ کا الحمدللہ مجھے اب ایک چینج دکھ رہا ہے کہ جو لائف پارٹنرز ہیں ان میں ایک سپورٹیو وہ دیکھتی ہوں کہ وہ ساتھ دیتے ہیں. جب خاندان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میرٹ پہ گئی تھی, اس طرح ہوا تھا. جیسے میرے پاس ماشاءاللہ 62 ایوارڈز رکھے ہوئے پوری شیلف میں, تو اب اس پہ یہ نا شروع میں جب آئی تھی نا تو یہ ہوا تھا کہ یار شاید اکیلی خاتون ہے. اچھا ایک دفعہ میں جیتی تو مجھے کہا گیا کہ کیا 2 ہی لوگ تھے, اکیلی رن کر رہے تھے, تو اس طرح کے بھی جملے مطلب آتے ہیں. لیکن وہ پھر آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے, آپ کی فیملی ہوتی ہے, وہ سپورٹ کرتی ہے, وہ سیلیبریٹ کرتی ہے. آپ کو ضروری ہے کہ جو آپ سے خوش ہو رہے ہیں آپ ان کو سنیں, جو پیچھے سے پل کر رہے ہیں ان کو جانے دیں, اور مینٹرز ڈھونڈیں. دیکھیں گرومنگ کے لیے, انٹرویوز کے لیے, ہر چیز کے لیے آپ ڈھونڈیں لوگوں کو. لنکڈ ان پہ آپ یقین کریں, میں ابھی بتا سکتی ہوں کہ شعیب کو اگر ایک میسج آئے کہ سر میں ماس کام پڑھ رہا ہوں, میرا یہ ارادہ ہے کرنے کا, میں آپ میری انسپریشن ہے, آپ مجھے 3 ٹپ دے دیجئے میں آگے کیا کروں, ہی ول ٹیل. ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنسٹرکٹیو سوال پوچھیں. وہ جو آتا ہے نا میسج یو آر لوکنگ کیوٹ, میں آپ کا فین ہوں یا آپ کی فین ہوں, اس سے اچھا ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو سوال پوچھیں کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, اور پھر آپ گائیڈ کرتے ہوئے آپ کو اچھا بھی لگتا ہے. مطلب اس بات پہ آپ کسی کو کیا جواب دیں گے؟ فار می اٹس ریڈ فلیگ نا, کوئی اگر ایسا میسج آ جائے نا ہارٹس اور کیوٹ, میں کہتا ہوں اگلی کیا بات ہوگی, چھوڑو اگنور کر دو. اگنور کرتے ہیں, ہائے یار بڑے بڑے بندے ہیں نا. بڑی بات ہے, آپ اگنور کرتے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لڑکے نہیں کرتے ویسے, میں تو کر دیتا ہوں. چلیں اچھی بات, کیونکہ مجھے پتہ ہے کنسٹرکٹیو بات ہونی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے لڑکیاں اگنور کرتی ہیں. کرنا چاہیے ایسی کسی بھی میسج کو بالکل اگنور کر دیں, آگے بڑھیں, کیونکہ یہ میسج صرف آپ کے لیے وقت ضائع بنیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ارم تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اس سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سیکھ سکیں. تھوڑا سا ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں, اچھا کیوں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے اپنی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں, تو کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو بڑا موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک سکسیزفل شخصیت سے یہ سننا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جس طریقے سے آپ کا ماشاءاللہ سفر چل رہا ہے, ہم اسے کہیں گے سفر ہے نا, سفر اتنا خوبصورت ہے, اور گولز بھی سیٹ کیے ہوں گے, اور ابھی تو بہت کچھ ہے اسٹریٹجی بھی. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں جی انٹرنیشنل کارپوریٹ سیکٹر میں اپنا نام, میں اپنا نام نہیں کہوں گی بلکہ کہوں گی کہ ملک کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. کارپوریٹ لیڈر ہیں, بہت سارے بڑے بڑے برانڈس, جو میں بڑے بڑے برانڈ کی بات کری ہوں, ایکچولی کافی بڑے جو انٹرنیشنل, ایگزیکٹلی ان میں وہ اپنی لیڈرشپ سکلز کو منوا چکے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان کے نام روشن کرنے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر کسی بھی بڑے برانڈ کے ساتھ ایک زبردست پوزیشن کے اوپر رہتا ہے تو آبویسلی اس میں پاکستان کا نام ویسے ہی تھرو آؤٹ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوزیشن پہ ہے اور وہ پاکستانی ہے. تو ہم سب بہت زیادہ فخر محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارحم جنید, جنہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم اپنی مکمل کی, اس کے بعد پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا اور بے شمار کامیابیاں انہوں نے سمیٹی. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کافی ساری جو یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں, وہاں پر جا کر وہ باقی اسٹوڈنٹس کو, ینگسٹرس کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ارحم سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم ارحم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, بہت شکریہ آپ لوگ نے ہمیں بلایا, بہت شکریہ. گریٹ ٹو ہیو یو ارحم. تھوڑی مصروفیت سے متعلق بتائیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے. دیکھیں اللہ کا بڑا شکر ہے, آج کل جو ہے کافی
گلوبل ورلڈ میں کافی کنزیومر کے لحاظ سے ایک رول ہے میرا جس میں میں کافی اسٹریٹجی اور ڈیجیٹل کے بارے میں دیکھتا ہوں اکراس 150 کنٹریز. اوکے, اسٹریٹجی کتنی ضروری ہوتی ہے زندگی میں, اسپیشلی ان پروفیشنل لائف؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو کافی ضروری ہوتی ہے. آپ کو اکثر یہی سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کا جو لانگ ٹرم گول ہے وہ کیا ہے, اور پھر آپ کے جو نیئر ٹرم اسٹیپس ہیں ایٹریٹو وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جو بڑی پکچر ہے وہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو یہی یاد رکھنا بالکل ایسے. یہ گول سیٹ کرنا اوبیسلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آپ اس گول کو اچیو کر رہے ہوں. لیکن ہم ینگسٹرس کی بات کریں تو بڑے ان ریئلسٹک گولس انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, اور اسٹریٹجی بھی تھوڑی سی ان ریئلسٹک ہی ہمیں نظر آ رہی یا تو ہوتی نہیں ہے یا ان ریئلسٹک ہوتی ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آئی تھنک ینگسٹرز اور جو اسپائرنگ پروفیشنلز ہوتے ہیں نا وہ کافی ایکسپیرینس کے متعلق سے کافی را ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. ان کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک ہنگر ہونی چاہیے, ایک ڈیزائر ہونی چاہیے کہ ان کی جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ کیا ہیں. اس لحاظ سے پھر اکثر آپ کے مینٹرشپ ہو گئی, باقی نیٹ ورکنگ ہو گئی, آپ کی جیسی آپ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو وہ نیچرلی تھوڑی بہت میچور بھی ہو جاتی ہے اور پھر کیلیبریٹ بھی ہو جاتی ہے. بلکہ ہم ضرور آپ سے آگے چل کے پوچھیں گے بھی کہ نیٹ ورکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اسکلس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر ہم آپ کی جرنی سے متعلق بات کریں, فور شور آپ نے بھی سوچا ہوگا, کچھ اسٹریٹجی بنائی ہوگی, پھر یہاں تک پہنچے ہوں گے. سو انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اور یہاں تک پہنچنا, ظاہر ہے ابھی تو سفر ہے نا, چل رہا ہوتا ہے. سو کیا سوچا تھا, کیا کیا اچیو کرتے گئے, چیلنجز کیا آئے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو میرا کبھی نہیں خیال تھا کہ میری جو کریئر ٹریجیکٹری وہ ایسی ہوگی. شروع تو میں نے انجینئرنگ سے کی تھی جی, میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی اور میں نے جو ہے انرجی سیکٹر اور مینوفیکچرنگ میں کافی کام کیا. میرا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹیکنیکل سکلز آپ حاصل کر سکتے ہیں ریئل ورلڈ ایکسپیرینس کے متعلق سے, وہ آپ کامیابی اس میں دکھائیں, یو لرن دو سکلز, اور وہ جو ہے بہت ضروری ہے. پھر میرا یہ تھا کہ بھئی آپ نے انجینئرنگ ایکسپیرینسز کافی کر لیے ہیں, وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ بھئی آپ کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ بہت ضروری ہیں, لیکن اس کی جو ریلیٹیبلٹی ہے, جو کمرشل سینس ہے, بزنس سینس ہے, یہاں آج کل دنیا میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, جب میں نے انجینئرنگ کی تھی تو میرا کبھی نہیں خیال تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک فیلڈ ہے اس کا نام ہے کنسلٹنگ. کنسلٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو مختلف بزنس پرابلمز ہوتی ہیں آپ ان کو کلائنٹس کے ساتھ مل کے سولو کرتے ہیں. اور پھر یہی بات ہے کہ بھئی کریئر پیوٹس تو اگین میرے دماغ میں تھے نہیں اس وقت, لیکن ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں, آپ انسپائرنگ لیڈر سے مل کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں, اور اکثر وہ بھی جو ہے وہ یہی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کس کے پاس ہنگر ہے, کس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اور الحمدللہ وہ بھی آپ کو ساتھ لے آتے ہیں. تو آج کل میں کنزیومر انڈسٹری میں ہوں, لیکن ایز این انجینئر میرا کبھی یہ نہیں خیال تھا کہ میں جاؤں گا انجینئرنگ, کنسلٹنگ اور پھر کنزیومر انڈسٹری. جو چلیں آپ کو بھی قسمت جہاں لے کر جاتی گئی, آپ نے ان اپرچونیٹیز کو اویل کیا اور آپ نے اچیو کیا. دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی فیلڈ کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوتے ہیں کہ اور اپرچونیٹیز کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ہم انہیں گریب نہیں کر رہے ہوتے. اچھا عموماً ایک پرسیپشن یا ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ضرور ہے کہ اچھا ہم پاکستانی ہیں, کسی اور ملک جائیں گے تو پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے برانڈس ہمیں اتنی اچھی پوزیشنز پہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے, ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. سو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور یہ کیسے ینگسٹرس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ ہے جو بولتا ہے وہی میٹر کرتا ہے, اور آپ پہ گلوبل لیول پہ آپ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے؟ آئی تھنک بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کو پہلے کلیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی بالکل کیا جا سکتا ہے, اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی آپ کہاں سے آئیں, یہ بات کہ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کس طریقے سے کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور آپ اپنی ٹرسٹ اور ریپوٹیشن کیسے بناتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھئی یہاں تو ماشاءاللہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں پاکستان میں وہ بہت بہت اچھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کمپلیمنٹ کریں سافٹ سکلز اور ریزیلینس کو, تو یہ تین چیزیں جو آپ کو جو ہے نا کارپوریٹ ورلڈ میں کافی کامیابی لاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ آپ سافٹ سکلز کے طور کے دیکھیں کہ بھئی کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. دنیا میں تو آپ کوئی کام اکیلے ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو شاید پڑھائی میں آپ کر لیں کبھی کبھی, لیکن جو ادروائز نہیں ہو سکتا. بالکل, اور اکٹھے ہی بڑھنا ہوتا ہے آگے. بالکل, تو وہ بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں ٹیکنیکل سکلز سے زیادہ ضروری ہے یہ سافٹ سکلز, دیکھیں جب میں کمپلیمنٹ ہی کرنا ہے؟ دیکھیں جب میں ہائرنگ کرتا ہوں تو میں تین چیزیں کے لیے دیکھتا ہوں, ٹیکنیکل سکلز, سافٹ سکلز اور ایٹیٹیوڈ. دیکھیں سافٹ سکلز بہت ضروری ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی اپرچونیٹی ڈیولپ کرنے کی یہ ایک ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ کی کوچنگ ہوتی ہے, آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں, اپنی کہانی سناتے ہیں, آپ ان ایکسپیرینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹیم کو آپ کیسے لے کے جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں
ٹیم ورک جو ہے اس میں آپ زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں کمپیئر ٹو این انڈیویجول. اور اس میں دیکھیں یہ جنت تو نہیں ہے, یہاں ہر مطلب پوری دنیا میں چیلنجز ہوتی ہیں. چیلنجز جب آتی ہیں تو آپ ان کو کیسے اوور کم کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دنیا بھر میں ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں اٹس نو ڈفرینٹ. آج کل ہم بہت ریلز دیکھتے ہیں جین زی کو لے کر کہ جین زی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ورک اینڈ پروفیشنل لائف. سو جو کہ آپ نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی ہے, بیہیویئر کی بات کی, یہ ایک تاثر قائم ہو گیا اس جنریشن سے متعلق کہ ان کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. سو آپ نے بھی ایسا دیکھا کہ واقعی یہ ایشو نظر آتا ہے ان کے؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسکلز ہوں, ٹیکنیکل اسکلز ہوں, بٹ اب من موجی سے لگتے ہیں, دل کرے گا تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ کی بات ٹو سم ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہی ہے کہ جتنی ہنگر اور کریٹیوٹی بھی میں نے دیکھی ہے, ویری ٹرو کریٹیوٹی, یس, وہ بھی اسی جنریشن میں ہے. اور اکثر یہی بات ہے کہ بھئی سب سے آسان طریقے سے اپنے کام آگے بڑھوانا وہ بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے. اٹس اگین اے اسکل. بالکل. اور وہ اگر اسکل مسنگ ہو کسی جنریشن میں تو اس نے نقصان میں اٹھایا. یہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہیں, آپ کریٹیو ہیں, جو مرضی ہے, بٹ اگین بات یہی ہوتی ہے اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے صحیح تو اوبیسلی آپ کو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کام سکھا دیں گے لیکن آپ اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہماری کمپنی میں آئیں. تو یہ چیز بھی بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. اچھا ہم ظاہر ہے ہم سب کے استاد ہوتے ہیں, ہم مینٹورس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے سیکھ کے اوبیسلی آگے اچیو کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں. آپ کی زندگی میں کس کا کردار بہت نمایاں رہا اور آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا یا ہوتی تو شاید میں اس پوزیشن پہ نہ ہوتا؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میری کریئر ایسی اپس اینڈ ڈاؤنز اور نان ٹریڈیشنل رہی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجوہات مینٹورز ہیں. مینٹورز نے گائیڈ کیا ہے جب یونیک اپرچونیٹیز آئی ہیں ان کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اس میں تھرائیو کیسے کرنا ہے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. مینٹورنگ جو ہے میرے حساب سے تو آج کل ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں مینٹورز جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان سے آگے بڑھیں, اور میری بھی انشاءاللہ یہی خواہش ہے کہ جو اگلی نسل ہے اور جو اپ کمنگ جنریشن ہے وہ بھی آگے ہی بڑھے. مینٹرنگ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھی جو لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں آپ ان سے سیکھیں تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں, اور جو ان کی سکسیسز تھیں آپ ان کو امپلیمنٹ کر کے اور تیزی سے آگے بڑھیں. تو وہ جو ہے وہ مینٹیلٹی مینٹرنگ میں بہت ضروری ہے. اور دیکھیں مینٹرنگ کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, جس پوزیشن پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے راستے میں جو لوگ ہیں, جو مڈ ٹیئر ایگزیکٹیوز, ایون مینیجرز جو ہیں, ان سے آپ سیکھیں ان کے ایکسپیرینسز سے, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اور آپ کی زندگی میں بہت سارے مینٹورز ہیں, اس کا مطلب کسی ایک کا آپ نہیں ایک نام بتا سکتے؟ دیکھیں فیملی کے حساب سے تو میرے والد صاحب ہیں. انفیکٹ میرے والد صاحب نے ایک بہت زبردست کوٹ مجھے بتائی تھی جب الحمدللہ میرے کافی سکسیسز ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے بٹھا کے یہی کہا کہ دیکھو بیٹا, جو بھی تمہاری کمپنی ہے, جو بھی تمہاری جاب ٹائٹل ہے, جتنے بھی آپ پیسے کما لیں, جو فلفلمنٹ اور دل میں سکون ملتا ہے نا دوسرے لوگوں کو مدد کرنے سے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور میں جو ہے اس کو اکثر یہی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بھئی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ اپنی پروگریشن کے لیے بھی کریں, لیکن آپ دوسروں کو کیسے اپلفٹ کر رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ بھئی جو بھی آپ کام کریں وہ آپ ساتھ لوگوں کو لے کے چلیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں. What makes you humble? کیلیبریشن. اکثر جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں اس میں آپ کافی سکسیزفل لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہیوملٹی کی آپ کو نظر آتی ہیں. آئی تھنک اس میں فیملی کا بھی بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں جس طریقے سے آپ کی تربیت ہوتی ہے, آپ جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, میری بیوی کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, and I'm very grateful to her for that. تبھی اس نے پوچھا تھا نا ہوتا یا ہوتی, اس کا اشارہ وہی تھا. وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل. اور اکثر ایک نہیں, مطلب آپ کی بیوی بھی ہوتی ہیں, آپ کی والدہ بھی ہوتی ہیں, بالکل بہن بھی ہیں, تو اس لحاظ سے اللہ کا بڑا شکر ہے. اور پھر آپ کے دوست بھی یہی یاد دلاتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو پوسٹ ہے بھئی آپ تو وہی والے ارحم ہیں, تو اکثر جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے. اور اچھا وہ یاد نہ بھی کرائیں تو آئی تھنک ود فیملی ود فرینڈس تو آپ وہی ہوتے ہیں, وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ
کی کیا ڈگری یا کوالیفیکیشن یا ایک سیل آپ نے کیا یا دوسرے نے کیا کیا ہے, وہاں آپ سب ایک پیج پر ہی ہوتے ہیں. لیکن کیا گھر کی مرغی دال برابر کبھی ہو جاتا ہے بیگم یا امی کی طرف سے؟ کیونکہ واقعی آپ نے کہا کہ فیملی جو ہے نا, آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو بولا, کہتے ہیں باس ہوگا وہاں پہ ہوگا, بٹ اکثر گھر کے اندر تو آپ کو پتا ہے یہ جو مطلب اگر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, اکثر میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو جیسے ہوسٹنگ نہ گھر آفس چھوڑ کے آؤ, گھر میں بنو جو ہو, تو آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے, اور اکثر خاص طور سے جب آپ گلوبل رول میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کی جو ٹریولنگ بھی ہوتی ہے یا آپ کی جو میٹنگز بھی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی آڈ آورس پہ بھی ہوتی ہیں, تو اس کو آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے, کیونکہ وہی بات ہے گھر پہ تو آپ شوہر ہیں, آپ بیٹے ہیں اور آپ بھائی ہیں, تو اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, اور پھر آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے پرائیورٹائز بھی کرنا پڑتا ہے کافی. ویری ٹرو. اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیشنل ہو, اسٹینڈ آؤٹ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کیا ایسا کام کرے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے؟ بیکاز آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, چاہے وہ ڈگری کرتے ہوئے ہو یا وہ جاب کے دوران ہو. دیکھیں بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی, کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے, اور میں نے کوئی 3-4 چیزیں دیکھی ہیں جو کافی ہیلپ کر سکتی ہیں اس معاملے میں. آئی تھنک جیسے میں نے کہا کہ سافٹ اسکلز اور ایٹیٹیوڈ ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ بہت ضروری ہے, اور ایک جو بڑی سافٹ اسکل ہے اس میں, وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں بینگ کوچبل. آپ جب لوگ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں, آپ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. آپ میں کہ نہیں ہے؟ بالکل یہ بہت ضروری ہے, اور وہ جس طریقے سے آپ اپنا ہنگر بھی دکھاتے ہیں ویسے ہی آپ فیڈ بیک کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں اکثر جو میں نے دیکھا ہے پروفیشنل ورلڈ میں, لوگ فیڈ بیک صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے یہی چاہتے ہیں, آؤٹ پٹ جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور پھر دیکھیں آج کل تو 2 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پبلک فیسنگ ہوتی ہیں, ایک تو آپ کا ریزیومے ہوتا ہے اور دوسرا آپ کی لنکڈ ان پروفائل. دیکھیں ریزیومے پہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو آپ کے MBA اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگ پروفیشنلز ہیں یا جو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں 2 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہے. ایک تو کوانٹیفائبل امپیکٹ, تو آپ نے جو کام کیا ہے اس کا جو نیومیریکل امپیکٹ تھا, کہ آپ نے اس کو لکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹیشن میں, تاکہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کام کیا ہے اس کا یہ آؤٹ پٹ تھا. بالکل ٹھیک. اور پھر دوسرا میں اس کو کہتا ہوں بگ پکچر تھنکنگ. تو آپ نے جو بلٹس بنائے ہوں یا جو اپنے ایکسپیرینسز آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کام کیا ہے اس کا براڈر امپلیکیشن کیا تھا, آپ نے کمپنی یا مشن کو کیسے ایڈوانس کیا اپنے رول کے متعلق, اور لوگوں کی مدد کیسے کی. تو یہ بہت ضروری ہے. ارم لنکڈ ان پروفائل کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پروفیشنلز لنکڈ ان پہ ہوتے ہیں اور وہیں سے اپروچ بھی لوگ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بہت سے لوگ نہیں بھی ہوتے لنکڈ ان پہ. ایک تو یہ کہ لنکڈ ان کتنا ضروری ہے, اور دوسرا لنکڈ ان کتنا ریئلسٹک ہوتا ہے. جب ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ جو گفتگو کرتا ہے, اس کی ریزیومے, اس کی بعد جو آپ سوال جواب کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لنکڈ ان پہ تو کچھ اور تھا, کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. دیٹس ٹرو. آئی تھنک ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہوتی ہے, اور جس میں آپ کی ہائرنگ کی کافی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس سے. لنکڈ ان بہت ضروری ہے. دیکھیں آج کل کافی ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے, تو آپ کی جو ڈیجیٹل پروفائل ہے سب سے پہلے تو وہ آنیسٹ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, لیکن آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. آپ نے اس میں یہ دکھانا ہے کہ بھئی آپ کون ہیں, اور یہ وہی بات ہے نا کہ آپ تو انٹرویو کے بعد یا انٹرویو سے پہلے تو کوئی آپ سے ملتا ہے نہیں, لیکن آپ کے جو آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں, آپ کے لنکڈ ان پروفائل, آپ کی ریزیومے, یہ تو ہر وقت رہتی ہیں, تو اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور پھر لنکڈ ان کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ دوسرے ٹاپکس کے بارے میں بہت جلد سیکھ سکتے ہیں یہ پبلک فیسنگ پوسٹس وغیرہ کے ساتھ. اور دوسرا جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کس طریقے سے ملتے ہیں. میں نے تو اکثر یہی دیکھا ہے کہ جب لوگ میسج کرتے ہیں تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ جاب دلا دیں یا ہائر کر دیں. دیکھیں مطلب نیت میرے خیال میں بہت اچھی ہے اس معاملے میں, لیکن جس طریقے سے آپ اپروچ کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. کیسے اپروچ کیا جائے, تھوڑا ہمیں یہ بتائیے گا. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ان باکس میں اکثر لوگ آتے ہیں یہ اپرچونٹی دلا دیں, ہمیں نوکری دے دیں, کیسے کنیکٹ کریں پھر؟ دیکھیں I'm sure آپ کے پاس بھی ایسے ہی میسیجز آتے ہوئے, تو اسی لیے ہم نے پوچھا, ہم نے کہا تھوڑی گائیڈنس لے لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی آپ کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بھئی جو سکسیزفل ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے سے سیکھنا چاہتے ہیں. رائٹ. وہ ایسے میسج بھیجتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے بارے میں اور آپ کے کریئر کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں, تاکہ جو آپ کی وزڈم ہے, آپ کے لیسنز لرنڈ ہیں, وہ میں اپنے آپ میں امپلیمنٹ کروں, تاکہ میں انشاءاللہ اسی پوزیشن پہ پہنچوں. اور وہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, اور وہ ایک یہ دکھاتی ہے ولنگنس ٹو بلڈ سنسیئر اینڈ جینوئن ریلیشن شپس.
اور یہ جو نیت ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اکثر آپ کو میسیجز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس بندے کو کام نکلوانا ہے یا یہ واقعی سیکھنا چاہتا ہے. تو اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بڑی لمبی جاتے ہیں آگے. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ آپ کی یہ والی مینٹرشپ والی ریلیشن شپ بن جائے, وہ ایک جاب آفر یا ایک ہائرنگ پروسیس محدود نہیں ہوتی. بالکل. اور پھر وہی بات ہے کہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا مینٹرشپ کی, مطلب سیدھی سی بات ہے, میں آج کل جو بھی اگر کوئی پوزیشن ہے یا کوئی بڑا سا پروجیکٹ ہے, میں لوگوں سے مشورہ ضرور لیتا ہوں. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس مختلف ایکسپیرینسز ہیں, کبھی کبھی وہ زیادہ تر وہ زیادہ سینئر بھی ہوتے ہیں, تاکہ آپ ان کے پرسپیکٹیو سے آپ سیکھیں, ان کے وزڈم سے آپ سیکھیں اور پھر آپ اپنے کام میں امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایک مینٹیلٹی آپ کی جس طریقے سے آپ اپروچ کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اکثر لوگ یہ فلٹر کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ صرف جاب کے لیے ڈھونڈ رہا ہے یا واقعی سیکھنا چاہ رہا ہے, اور جو سیکھنا چاہتا ہے وہ زیادہ تر کافی آگے جاتا ہے. کیا یہی چیز انٹرویو میں بھی جج کی جاتی ہے کہ اسے صرف اس وقت جاب چاہیے یا کہ یہ واقعی ایکسل کرنا چاہتا ہے, گروتھ چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے؟ آئی تھنک یہ جو ہے ایک بہت ضروری بات ہے کہ انٹرویو میں آپ کیسے اپنی کہانی سناتے ہیں, اسٹوری آف وائی, کہ آپ کو یہ جاب یا یہ کمپنی آپ کو کیوں انٹرسٹ کرتی ہے, اور آپ کو اس کے بارے میں تیاری بھی کرنی چاہیے کہ بھئی کمپنی کے گروتھ پلانس کیا ہیں, آج کل وہ آپریشنز میں کیا کر رہے ہیں, ان کے آگے کا ویژن کیا ہے, اور آپ اس ویژن میں کیسے فٹ کرتے ہیں. یا تو آپ نے اسکلز یا ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں, آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو کرنٹ پروفائل ہے, وہ ٹرانسلیٹیبل کیسے ہے اس رول کے لیے, اس کمپنی کے لیے, تاکہ آپ مل کے آگے بڑھیں. اور یہ نہ صرف کارپوریٹ ورلڈ میں, یہ تو والنٹیئر سیٹنگز میں ہے, پبلک سیکٹر میں بھی ہے. تو یہ میں کافی اس پہ توجہ کہتا ہوں. اچھا, اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بڑے گلے ہوتے ہیں. کارپوریٹ سلیو ہیں ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ملتا, اس طریقے سے ہمیں پے نہیں کیا جا رہا ہوتا. بہت سارے گلے شکوے ہم ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اوور آل ایسا ہی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر واقعی بڑا چیلنجنگ ہے, روٹین آپ کی مینیج نہیں ہوتی, کوئی آپ کے ورک آورز ڈیفائن نہیں ہوتے, کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں, یا صرف ہمارا یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ اس طریقے کا, یا مے بی یہاں کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آج کل تو آٹونومی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے ڈیجیٹل ٹولز بڑھتے جا رہے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنا ٹائم پرائیورٹائز کرتے ہیں وہ اس کی آٹونومی بھی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جو آؤٹ پٹ فوکسڈ ہے وہ اس کا ٹرینڈ کافی بڑھ رہا ہے. تو اسی لحاظ سے آپ نے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ واقعی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, یا جو اینڈ گول ہے اس کی کنٹریبیوشن میں یہ کام چل رہا ہے یا نہیں. اور اکثر یہ جو پرائیورٹائزیشن ہوتی ہے نا, یہ آپ اکثر اپنے لیڈرز کے ساتھ کرتے ہیں, اور لیڈرز میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس 10 چیزیں ہیں لیکن آپ کے پاس صرف ٹائم ہے 5-6 چیزیں کرنے کی, وہ 5-6 کون سی ضروری چیزیں جو بات آگے بڑھانے کے لیے اس پہ توجہ دینا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں کافی ضروری ہے. اور پھر آج کل جو ٹولز آ رہے ہیں نا اس میں کافی ان کی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے, اپنے پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے, اپنے کام آسان کرنے کے لیے. اور اوبیسلی اے آئی اب تو ہر فیلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا استعمال اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے ساتھ ہی غلط کر رہے ہیں, بیکاز جو کام آپ 1 منٹ میں کر سکتے ہیں وہ کام آپ کئی گھنٹے لگا کے پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے. یقیناً میڈیا میں بھی اے آئی کا کافی استعمال ہوا ہوگا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اے آئی جو ہے اس سے یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. جیسے انٹرنیٹ آیا تھا بالکل ویسے اے آئی ہے. میں تو کہتا ہوں اے آئی ایک ذریعہ ہے, آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, کبھی کبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی اے آئی آپ کی جاب نہ کر دیں, لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ بھئی اے آئی تو آج کل کراس ورڈ پزل بھی نہیں کر سکتی, لیکن تو جو ہیومن کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن اے آئی کے فائدے بھی بہت ہیں. اگر آپ نے کسی ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے, یا آپ جیسے کسی شو پہ آ رہے ہیں رائزنگ پاکستان پہ, تو آپ نے اے آئی سے کہا کہ بھئی ہسٹوریکلی رائزنگ پاکستان کا پرپس کیا ہے, کس قسم کے گیسٹ آتے ہیں, تو آپ اس سے تیاری بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ اپنے کام میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ای میل پالش کرنے ہیں, آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے مور براڈلی. بالکل. تو مطلب یہ آپ کے اوپر ہے کہ بھئی آپ کا جو کام ہے اس میں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کرتے رہیں. جو آپ کو شاید تھوڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ کافی لمبا کھنچ جاتا ہے, آپ اے آئی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میں اس کام پہ اس میں کوئی ایکسل شیٹ یا فائنینشیل ماڈل بنا رہا ہوں. ابھی تو آئی تھنک ابھی تو بہت لمیٹیشنز نظر بھی آتی ہیں کہ ابھی ہم بہت سے موضوعات پہ جب ایز وی آر ان میڈیا, چونکہ اس کے پاس وہ ڈیٹا سیٹ نہیں ہے ابھی اے آئی کے پاس, تو وہ
तुक्के लगा रहा होता है कि अगर ये हो तो ये हो सकता है, तो देखो फिर अब जब आप थोड़ा करेक्ट भी करते हैं ना लिखते हुए तो फिर आगे से आ भी जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता था इस बारे में, और बड़ा ऑनेस्ट है नहीं आए इन आवर फील्ड्स बिकॉज ऑब्वियसली देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके एडवांसमेंट आती है और आई एम श्योर कि आएगी भी, और लेकिन एक्सेप्टेंस भी क्या है हमारे, हाँ क्योंकि अब अक्सर कहीं और देखा जाए तो अक्सर होता है कि अच्छा एआई से लिखा है और बड़ा मतलब लोग प्राउड फील कर रहे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला ज़रूर है कि अच्छा इसका क्या है जो एआई से लिख के आ गया। देखिए एक्सेप्टेंस नहीं है बहुत सारी फील्ड्स में अभी भी। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं समझ सकता हूँ। देखें वो एआई जो है वो एक ज़रिया है, और मैं बार बार बस यही कहूँगा, उसके बाद जो आपका आउटपुट आता है वो तो आपने ही उसको रिव्यू करना है, उसको ट्वीक करना है, उसको इम्प्रूव करना है, प्रॉम्प्ट भी आपने देना है, और वो बहुत ज़रूरी है किस तरीके से आप बताते हैं। मेरे ख्याल में देखें अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एआई से जो बढ़नी चाहिए, और आपकी तालीम ज़्यादा आप उससे हासिल कर रहे हैं, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और पूरी दुनिया ऐसी जा रही है कि भाई एआई का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। और देखें जब इंटरनेट भी आया था तो पहले यही था कि भाई इंटरनेट पे पता नहीं क्या कुछ है, अभी भी इंफॉर्मेशन स्क्रूटनी काफ़ी चलती है, लेकिन इंटरनेट के बगैर तो मेरे ख्याल में आजकल की जनरेशन गुजारा ही नहीं है जी, गुजारा ही नहीं है। और सिमिलरली मुझे ये लगता है कि एआई के बगैर नहीं है, क्योंकि जो आपके रूटीन काम है अगर वो आप एजेंटिक एआई या प्रॉम्प्टिंग से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में सोच सकते हैं। आपके जो इंटेलेक्चुअल माइंड शेयर जिसे कहते हैं ना, वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो एआई एक इस जनरेशन के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, सही बात है। और किस तरीके से आप फ़ायदा उठाते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेटवर्किंग पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो आगाज़ में आपने जिक्र भी किया था, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या नेटवर्किंग हमारी पर्सनल लाइफ को मुतासिर करती है? आई थिंक नेटवर्किंग जो है, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भाई नेटवर्किंग ये है कि दूसरे से काम कैसे निकलवाना है, जो कि काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है। नेटवर्किंग तो मैं इसको अगर 3 लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, आई वुड डिस्क्राइब इट एज सिंसियर एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। आप लोगों से सीखना चाहते हैं, आप लोगों से रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, क्यों? क्या आप दूसरे लोगों से जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग के साथ कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करना भी एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। यही नहीं सोचना चाहिए कि भी मैं दूसरे से क्या सीख सकता हूँ, मैं ये सोचना कि मैं दूसरे की मदद भी कैसे कर सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो अगर आपकी कोई सिंसियर और जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं और आपकी रेपुटेशन उससे बनती है, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका रेज्यूमे होता है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, लेकिन आपकी जो रेपुटेशन होती है और आपकी रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो सिंसियर और जेन्युइन है, दे स्टैंड आउट। तो मैंने ये देखा कि नेटवर्किंग जो है आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, और आप उससे सीख भी बहुत सकते हैं। फिर जब बहुत सारे लोग वो सिंसेरिटी देख रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है वो तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक कर देते हैं, आपको प्रेफर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो आपको वो चीज़ वहाँ तक लेकर जाती है, बट हाँ आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये बहुत दो चीज़ें, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं हंगर टू लर्न एंड ग्रो। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली बस एक चीज़, हम सक्सेस से मुतालिक भी राय ले लेते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? देखिए सक्सेस जो है मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ों पे है, एक तो दुआ, दूसरी नियत, और तीसरी मेहनत। इंग्लिश में इसको कहते हैं दुआ, एफर्ट एंड इंटेंशन, लेकिन क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उर्दू में इनका जिक्र कर सकता हूँ। देखें ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं, और जो मतलब जब चैलेंजेस भी होते हैं, ये एक मौके होते हैं कि आप इनको चैलेंजेस को लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है। नियत, आपने किस तरीके से अपना काम अप्रोच किया, किस तरीके से आपने लोगों के साथ काम किया, किस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और फिर आप अपना काम कैसे आगे बढ़ाते हैं। देखें इंटेंशनैलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेक नीयत से काम नहीं ले रहे, किसी ना किसी वक्त किसी को पता चल जाता है, और वो जो है वो आपको काफ़ी हर्ट कर सकता है। और फिर जैसे आपने बात की हंगर के बारे में, एफर्ट, राइट, मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। अगेन ये जन्नत नहीं है, इस काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा, और मतलब काम के लिहाज से वही आपका एक एटीट्यूड और हंगर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने देखा है कि भाई जो लोग इन 3 चीज़ों पे अमल करते हैं, वो इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से वो सक्सेस जो है अचीव कर लेते हैं।
اور ہم بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور آبویسلی ہمارے پاکستانی جب بھی کسی اچھے انٹرنیشنل برانڈ کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی اس میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہوتا ہے. اور آج کا اس سیگمنٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ان کی جرنی سے متعلق تو بات کریں سو کریں, لیکن کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں پروفیشنل لائف میں بھی, اور جب ہم پروفیشنل لائف سے بالکل تھوڑا سا پیچھے نہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں تب کیا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے ایک درست سمت میں, تاکہ ہم پروفیشنلی ایکسل کریں اور گرو کر سکیں. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.